बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है 9 से 11 कि वजीर आजम पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं, तो उनके दौरे की वापसी आने के बाद ही फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा, जब हम सीईसी इजलास की बात करें तो आपको बता दें कि सीईसी का इजलास एक और दौर आज शाम दोबारा होगा। बिलावल भुट्टो ने एनएफसी फार्मूले में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया और ये बताया कि इजलास में सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ उन्हें मंजूर नहीं है। पीपी चेयरमैन का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आर्टिकल 243 में तरमीम के लिए साथ देने के लिए तैयार है। इसके अलावा तमाम तजावीज़ की पार्टी इजलास में उनको तजावीज़ जो दी गई उनको मुस्तरद कर दिया गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास 5 घंटे से ज़ायद जारी रहा, जिसमें सीनियर अरकान ने 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ को सियासी मौत करार दिया। और इजलास में पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा कि इख्तियारात में कमी विफाक और सूबों में तनाज़ा पैदा कर सकती है। तो बिलावल साहब क्या कह रहे थे, सुन लेते हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। वो जॉइंट चीफ्स स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है, स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है, और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा मिला है ये जंग के भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। बाकी जो पॉइंट्स है या वो पूरी तरह से मुस्तरद हुए हैं। अब देख लेते हैं बाकी जो जमातें हैं उनका इस सारी सूरत हाल पे क्या मौकिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो ये कहते हैं कि 26वीं तरमीम गलत थी, 27वीं भी गलत है। हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। उनको भी सुन लेते हैं। हम ये कह रहे हैं 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। अभी हमारे पास कोई मुसव्विदा नहीं, हमने वही सुना है। हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ असेंबली में भी ये कहा, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फर्क। अच्छा, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की बात करें तो एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में बल्दियाती निज़ाम के आईनी तहफ़्फ़ुज़ का वादा याद दिलाया और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ 27वीं तरमीम में शामिल की जाएगी। जरा उनको भी सुन लेते हैं। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हमें कमिट कर यकीन दिलाया कि वो जो 27वां आईनी तरमीमी बिल आ रहा है, हमारा आईनी तरमीमी पैकेज जो है वो उसका हिस्सा को जो 140A की एलेबोरेशन है, जो कि मकामी हुकूमत शहरी हुकूमत को बाइख्तियार बावसीला और बहुत मौसर बनाने से मुताल्लिक एक खुद मुख्तारी जो है वो देनी है। और इसी वाले से हम बात करें सेनेटर फैसल वाडा, वो ये कहते हैं जी 27वीं आईनी तरमीम डन है, अब 28वीं की बात करें। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में वो बात कर रहे थे, कहते हैं आईनी अदालतों पर इत्तेफाक राय है और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम सामने आने में कोई हर्ज नहीं। सुन लेते। 27वीं को क्यों पीट रहे हैं सर? 27वीं हो गई है, डन डन डन। 28वीं की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पहले भी बननी थी, अब भी बननी है, उस पर सभी का कंसेंसस है। रिटायरमेंट अगर 85 साल का सियासतदान जिसको 10 आदमी खड़ा करते हैं, 20 आदमी बिठाते हैं, 100 आदमी सुनाते हैं, एक आदमी बिठाता है, लेटाते हैं, सुनाते हैं, तो वो अगर 85 साल में परफॉर्म कर सकता है तो 78-70 साल की उम्र में एक आम आदमी क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता? आप, मैं, कोई जज या कोई पुलिस वाला। जिन नामों को स्पेकुलेट किया जा रहा है वो भी कोई हमारे दुश्मन मुल्क के थोड़ी। साहब की बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात भी स्पेकुलेशन हो रही थी तो मैंने उस पर यही मैं मुनासिब समझता हूँ कहना कि वो किसी हिंदुस्तान के तो नहीं चीफ जस्टिस ना, अगर उनका नाम भी अगर है तो कोई इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो चलें तो बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हुकूमत का मौकिफ क्या है, वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान। हुज़ैफा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं। बताया तो ये जा रहा है, जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि जी अभी पीपल्स पार्टी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन रात गए जो बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका लुबाब ये था कि जी एक तरमीम के अलावा बाकी हम तमाम तरमीम मुस्तरद करते हैं। तो क्या ये वजह है डिले की, ये अभी आप और मजीद पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं?
جی بالکل صدف، آپ نے درست فرمایا. آپ نے کلپس بھی چلائے چیئرمین بلاول کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی. دیکھیں، پیپلز پارٹی کے بغیر نیشنل اسمبلی میں ہمارے نمبر پورے نہیں ہوتے، اور پیپلز پارٹی کے ووٹ نکال دیے جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئینی ترمیم کی جائے. اس طریقے سے سینٹ میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، ان کے بغیر 2/3 میجورٹی پوری نہیں ہوتی. چیئرمین بلاول صاحب نے خود باہر آ کر بات کر دی اپنی CEC کے اجلاس کے بعد کہ وہ صرف آرٹیکل 243 جو کہ آرمز سے متعلق ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ترمیم پر راضی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ ان کی گفتگو سے میں سمجھاؤں کہ انہوں نے جو ٹویٹ پہلے کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے متعلق، ایگزیکٹو کے پاس جوڈیشل پاور کے متعلق، اسی طریقے سے 18ویں یعنی ترمیم کی کچھ شکوں میں امینڈمنٹ کے متعلق اور NFC ایوارڈ کے متعلق، اس کا مطلب انہوں نے ساری چیزوں کو مسترد کیا ہے. تو ظاہر ہے لامحالہ جو مسودہ ہم نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے شیئر کیا تھا، وزیر اعظم صاحب خود گئے تھے اور انہوں نے صدر آصف علی زرداری صاحب کو مسودہ دیا تھا، اور وہی مسودہ آج کیبنٹ سے اپروو ہونا تھا، اور کیبنٹ کے بعد پھر سینٹ آف پاکستان میں وہ چلا جانا تھا، اور آج ہی سینٹ سے منظور ہو جاتا. چونکہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ رولز کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر متعلقہ کمیٹی کو بھیجتے ہیں، لیکن متعلقہ کمیٹی کو جی پلیز ایک چیز بتائیے گا. آج آپ نے کہا وہی مسودہ کابینہ سے منظور ہونا تھا جو شیئر کیا تھا پیپلز پارٹی سے، تو آپ کو کیا یقین دہانی کوئی کرا دی گئی تھی کہ جی یہ جو ایز اٹ از مسودہ ہے اس پہ ہم اگری کر جائیں گے، ایک رسمی کارروائی ہوگی CEC کی، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ فیصلہ پیپلز پارٹی سے؟ جی ایسی تو کوئی بات نہیں کی تھی کہ CEC کی کارروائی رسمی ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کافی غور و خوض کرنے کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو مسودہ ہم نے انہیں دیا تھا اس پر وہ متفق ہوئے تھے، تبھی کام آگے چلا تھا. لیکن اب جو ان کی طرف سے ان کا موقف آیا ہے کہ ان کے اپنے ممبران جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہے، یا CEC کے اندر اس پہ بڑی تنقید کی گئی ہے، ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے. اور آج وہ دوبارہ اس اجلاس کو جو ہے اس کی کنٹینیوٹی میں آج دوبارہ شام کو اجلاس ہوگا، تو اس لیے پیپلز پارٹی کی جب تک ان کی طرف سے کنسنٹ نہیں آ جاتی، حتمی جواب نہیں آ جاتا، تو کیبنٹ کا اجلاس آج کا بلانا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. اس لیے وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی کا جواب نہیں آتا تب تک کیبنٹ سے مسودے کو منظور کرانا جو ہے وہ یہ پریکٹس جو ہے بیکار جائے گی. گھنٹوں میں کیا فیصلہ چینج ہو جائے گا ان کا؟ ایسا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو اپنا فیصلہ ایک طرح سے دے دیا ہے اس پریس کانفرنس کے تھرو. دیکھیے میں تو یہ نہیں کہتا کہ کچھ گھنٹوں میں فیصلہ چینج ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے اگر انہوں نے ہمیں حتمی جواب نہیں دیا تو امید پر دنیا قائم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انیشیلی ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں وہ اسی کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن اگر ان کی طرف سے فیصلہ حتمی رہتا ہے تو پھر تو ذرا کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا ویسے 2-4-5 نمبر کا فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 70 سے 78 نمبر ہیں ان کے پاس. تو ظاہر ہے اس نمبر کو ہم جو ہے وہ 223 ووٹوں تک پہنچنے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو ہم نظر انداز کریں اور پھر بھی آئینی ترمیم ہو جائے. پھر ظاہر ہے عوام دیکھ رہی ہے، اور ہم پارلیمنٹ کے اندر جو ہماری میجورٹی ہے وہ اس کی متقاضی نہیں ہے کہ ہم 2/3 کر سکیں اور آئینی ترمیم میں جا سکیں. لیکن حذیفہ ایک بات بتائیے گا، کوئی شک نہیں اگریڈ کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں اور صوبے اپنا ٹیکس سسٹم بھی ٹھیک نہیں کر سک رہے. پیپلز پارٹی کے انکار کے بعد اب دوسرا حل کیا ہے، سبسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ دیکھیں دوسرا اس کا جو نیم البدل اگر آپ کہیں تو وہ تو پھر خاموشی ہی ہے. لیکن ہمارا اپنا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو ہم نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بتایا تھا، اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ترامیم ہم کرنا چاہتے تھے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. ایک تو ہم نے انہیں واضح کیا تھا کہ جو جوڈیشل جو ہے وہ ریفارمز کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ 26ویں آئینی ترمیم کی، تو جتنے بھی سپریم کورٹ کے ججز تھے، لیگل فرٹرنیٹی سے لوگ تھے، انہوں نے بڑا اس پر فیڈ بیک دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم جب انفورس ہوئی تو باقاعدہ لگا کہ آئینی بینچز سے کام نہیں چل پا رہا، بلکہ یہ آپس میں جو ہے اوور لیپنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کی، تو اس لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. پیپلز پارٹی نے اس پہ بالکل واشگاف الفاظ میں ایگری کیا تھا کہ جی آئینی کورٹ بننی چاہیے، اور ہم تو خود جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کے سب سے بڑے جو ہے وہ دائی رہے ہیں، چیمپئن رہے ہیں. اس کے بعد ایگزیکٹو کو جوڈیشل پاورز کے حوالے سے ان کے سامنے یہی رکھا کہ اسلام آباد میں جوڈیشل پاورز ایگزیکٹو کے پاس موجود ہیں. لیکن جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں جب NRB بنایا تھا، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو، تو اس نے یہ ساری ریفارمز کی اور سول سرونٹ سے جو ہے وہ جوڈیشل پاورز لے کر وہ انہوں نے جو ہے وہ سول کورٹس میں دے دی. وہ اس طریقے سے ایکسرسائز ہی نہیں ہو پاتی. یعنی سول کورٹس کے اندر جوڈیشل پاور جو جرمانہ کرنا ہے، امن و امان قائم کرنا ہے، اگر اس کے علاوہ جو چھوٹے میٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے فار بریچ آف پیس کا ایشوز ہے، تو وہ جوڈیشل مجسٹریٹ دیکھا کرتے تھے.
جو کہ ایگزیکٹو کے لگائے ہوئے ہوتے تھے. اسی طریقے سے انہیں بتایا گیا NFC کے حوالے سے کہ آج ہم فیڈرل گورنمنٹ میں پاور میں ہیں, کل آپ بھی آ سکتے ہیں. فیڈریشن کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے, اور اگر پچھلے 16 سالوں میں 15 سالوں میں یہ باور ہو گیا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے یہ حصے کمزور تھے یا یہ قابل عمل نہیں تھے, اور 60 سال پچھلا نظام جو تھا جو 1947 سے 2010 تک رہا, یا 1973 سے اگر آپ کہیں 45 سالہ نظام 2010 تک رہا, وہ ٹھیک تھا, تو اس پہ بھی وہ ان کی طرف سے جو ہے ابتدائی طور پر ایگری تھے وہ اس بات پر. اور انہیں 18 امینڈمنٹ کے ان حصوں کا کہا گیا کہ لیٹ سے تعلیم کا جو شعبہ ہے یہ فیڈریشن کے پاس اگر ہوگا, تو ایک دور تھا کہ HEC کی اربوں روپے کی گرانٹ ہوا کرتی تھی, اور HEC صوبوں کی یونیورسٹیز کو اربوں روپے گرانٹ دیا کرتا تھا. لیکن آج HEC کی صورتحال یہ کہ HEC کے اپنے پاس بھی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی, تو اس پر وہ ابتدائی طور پر ایگری تھے. اسی لیے چیئرمین بلاول نے صرف یہ کہا کہ میں اپنی CEC میں اس کو لے کر جاتا ہوں, اور ہماری پارٹی کا ایک مروجہ طریقہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں CEC کی اس کی منظوری لیتے ہیں. لیکن رات جو ان کا اسٹیٹمنٹ آپ نے مجھے سنایا ہے, میں نے تو آپ کے چینل کے توسط سے سنا ہے, اس سے پہلے میں نہیں سن سکا تھا وہ, تو اس کے بعد تو ظاہر لگ رہا ہے کہ وہ شاید یو ٹرن لے چکے ہیں, یا انہیں CEC سے اتنی ریزنمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ وہ شاید باقی ترامیم میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو اگر وہ ساتھ نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ یہاں لٹک جائے گا. پیپلز پارٹی کے ساتھ کے بغیر تو آئینی ترمیم کرنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے یو ٹرن لے لیا, ایک طرح سے وہ اگری کر رہے تھے تمام باتوں سے, اور ظاہر وہی تھے جنہوں نے ٹویٹ کر کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ جی ترمیم میں کیا کیا جی چیزیں ترمیم کے لیے آئی ہیں, تو اس سے سب کو آئیڈیا ہوا تھا. اب کیا ہوگا؟ جی بالکل صدف, آپ اب منانے کی کوشش کی جائے گی, بلاول صاحب کو کوئی کمیٹی بنائیں گے, کیا ہوگا اب؟ جی بالکل, وزیر اعظم صاحب بات کریں گے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے, اور ہماری جو سیاسی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کے باقی لوگوں سے بھی بات کرے گی. لیکن بات دیکھیں یہ ہے کہ اگر چیئرمین بلاول کو آئینی ترمیم کا جو مسودہ ان سے شیئر کیا گیا تھا اس پر اعتراض ہوتا, تو وہ اس ٹویٹ میں ایک لائن یہ بھی لکھ دیتے کہ میں ان ساری چیزوں کو مسترد کرتا ہوں. ابتدائی طور پر ہی ان کی طرف سے وہ ٹویٹ ہونا اور خاموشی اس بات کی غمازی کرتی تھی کہ وہ ابتدائی طور پر اس پہ ایگری کر رہے تھے. تو اب دیکھیں کہ ہم نے آئینی ترمیم تو یہ کروانی ہے, اور اس کے لیے پوری ایفرٹ کریں گے, پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, اور مجھے حد تک الوسع یہ کوشش ہوگی ہماری, اور مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر ایگری کر جائے گی. لیکن واٹ ہیز چینج, لائک کیا ایسا آپ کے خیال میں کیوں اپوزیشن کر رہے ہیں وہ باقی ترامیم کی؟ پیپلز پارٹی کا اپنا پیپلز پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے. وہ کہتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم ہمارا برین چائلڈ تھا, اور 18ویں آئینی ترمیم سے جو ہے ہم نے صوبوں کو مضبوط کیا, اس کو آپ ٹچ ہی نہ کریں. اور 18ویں آئینی ترمیم میں ہی NFC ایوارڈ اور باقی چیزوں کا کہا گیا تھا. اور اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو چیئرمین بلاول کا اپنا آئیڈیا تھا, وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. اور اسی طریقے سے ایگزیکٹو کو جوڈیشل پاور دینا, اس حوالے سے بھی چیئرمین بلاول خود ایگری کرتے تھے. لیکن میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو آپ نے مجھے ان کا شارٹ سنایا ہے اس میں تو یہی کہہ رہے تھے کہ 243 کے علاوہ ہم کسی میں ساتھ نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. وہ کہہ رہے ہیں آئینی عدالت کے لیے تمام صوبوں کو یکساں ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے, جو میں نے رات گئے سنا تھا. اچھا, وہ ظاہر اس پہ بات ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آئینی کورٹ میں جو ججز آئیں, اگر وہ 13 تعداد ہو تو ساروں صوبوں کو برابر 4 یا 3 جو ہے وہ چاروں صوبوں میں تقسیم ہو, تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں اس پر بھی چیئرمین بلاول جو ہے انیشیلی ان کا سٹانس ہمارے حق میں تھا. لیکن رات CEC کی میٹنگ کے بعد اگر وہ چینج ہوئے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سٹانس کو دوبارہ اپنے ساتھ ملائیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. حذیفہ, اور باقی اتحادیوں کے ساتھ کیا کیسے ڈائنامکس ہیں, وہ آن بورڈ ہیں؟ MQM کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم نے MQM کو بھی بلدیاتی حکومتوں کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے, لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس ترمیم کی مخالفت ہم دیکھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ٹو سم ایکسٹینڈ کر رہی تھی. تو MQM اب جو آپ کی اتحادی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی MQM کا نقطہ نظر تھا کہ آرٹیکل 140A جس میں لوکل باڈیز کی ڈیفینیشن ہے, تو MQM یہ کہتی تھی کہ آرٹیکل 140A جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق اس چیز کو انشور نہیں کرتا کہ لوکل باڈیز بھی آپ کی جو جنرل الیکشنز ہیں ان کی طرح ان کا انعقاد بر وقت ہو اور لازمی ہو. اس حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ آرٹیکل 140A میں امینڈمنٹ ہو اور یہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہو جائے کہ ہر وفاقی اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بر وقت لوکل باڈیز الیکشن بھی کروائیں گے, اور اس کی جو ٹینیور پروٹیکشن ہوگی وہ آئین دے دے گا, نہ کہ اس کے لیے آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو صوبے لے کر آتے ہیں, ہر صوبہ اپنا لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کر آتا ہے. اس حوالے سے نون لیگ کا بھی نقطہ نظر یہی ہے, اور ہم نے MQM کو یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے کل انہیں کہا ہے
کہ آرٹیکل 140A میں ہم امینڈمنٹ کر اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے دیں گے کہ جس طریقے سے آپ جنرل الیکشنز کراتے ہیں یعنی صوبائی اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے، اسی طریقے سے لوکل باڈیز کرانا بھی ہر صوبائی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داریوں میں ہوگا، اور اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کنسیڈر ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ آئین کی وائلیشن کریں تو پھر آپ پر کون سا آرٹیکل جو ہے وہ انووک ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم نے ایم کیو ایم کو تو راضی کیا ہے. اور باقی اگر آپ ہماری اتحادیوں کی بات کریں اور غیر جماعتی یہ والا آپشن بھی انکلوڈ کریں گے آپ کے؟ نہیں یہ دیکھیں یہ صوبے کی اپنی مرضی ہے. اچھا کہ جماعتی یا غیر جماعتی وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ جب آتا ہے جس میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صوبہ ٹائم ٹو ٹائم چینج کر سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی مضحکہ خیز بات نہیں کہ آپ جماعتی کرائیں یا غیر جماعتی کرائیں. اہم جو اعتراض ہے ایم کیو ایم کو بھی اور ہمارے لوگوں کو بھی وہ یہ ہے کہ آپ لوکل باڈیز کو 4-4 5-5 سال لیگل آن کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے باوجود. آرٹیکل 140 موجود ہے تو اس پر زرخیز دماغ سر جوڑ کر بیٹھے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ لوکل باڈیز بر وقت نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے حوالے سے آئین یہ تو کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز ضروری ہیں لیکن ٹائم باؤنڈ نہیں کرتا آپ کو کہ آپ نے لازمی بر وقت کرانے ہیں. تو اس حوالے سے ایم کیو ایم کا نقطہ نظر ہے کہ اس کو آپ جو ہے ٹائم باؤنڈ کرائیں تاکہ کوئی بھی وفاقی اور صوبائی حکومت اپنی مرضی کے مطابق اس میں ڈیلے نہ کر سکے. اچھا اور دوسرے ہی بتائیے گا کیونکہ گورنمنٹ تو ہم تو یہ سن رہے تھے جو ظاہر باخبر سیاستدان ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو 14 تاریخ تک معاملہ ہو جانا ہے، پہلے پارلیمنٹ میں آئے گی پھر اس کے بعد اس کا اپروول ہوگا، کابینہ سے اپروول کے بعد پھر ظاہر سینٹ اور پھر قومی اسمبلی. تو اب اس میں کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے یہ مذاکرات منانا ساری چیزوں میں؟ جی صدف میں گزارش کروں کہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن رہی اور پرائم منسٹر آفس جو کام کرتا رہا، ایک تو ایسی تجویز سرے سے آئی نہیں کہ اس کو ہم 14 نومبر تک کرا لیں یا 14 نومبر سے پہلے کرا لیں یا 14 نومبر کے بعد اگر ہوئی تو کوئی بہت جو ہے نقصان ہو جائے گا، کوئی بہت حسل بسل میں ہمیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے. یہ ضرور تھا کہ اس کو اگر اب جو ہے مسودہ جو ہے اس کا بل پارٹی کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے تو اس کو ایز سون ایز پاسبل کرا لیا جائے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریزن لاجیکل یہ تھی کہ بہت سارے ایم این ایز نے وزٹ کرنے تھے فورن کے، کچھ وفاقی وزراء کے باہر کے دورے تھے جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ کی طرح ہر وزیر اعظم کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم سے پہلے وہ دورے کینسل کیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے ان ایم این ایز کو، ان وزراء کو اور سینٹ کے ممبرز کو اسلام آباد میں ایک لمبے عرصے تک باؤنڈ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. اور آگے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ وجہ تھی کہ جلد از جلد اس ترمیم کو کرایا جائے. باقی اگر آپ کہیں گے اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہے تو اسٹریٹجی دیکھیں جی واضح ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بلوچستان کی جو پارٹی ہے باپ، ان کا نقطہ نظر تھا کہ ہماری آپ سیٹس جو ہے وہ بڑھائیں. اس پہ ظاہر ہے ابھی جو ہے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، مشاورت جاری ہے. ایم کیو ایم کو ہم نے ان کا نقطہ نظر جو سامنے آیا اس کو ہم نے انڈورس کیا، ہم بھی اس کے جو ہے سپورٹ میں ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ تحریک استحکام پاکستان کی بات کریں ان کی طرف سے کوئی ایسی مطالبہ نہیں آیا. اب پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، پیپلز پارٹی کے بغیر دیکھیں جی ترمیم کرنا جو ہے ناممکن ہے. اور ہماری ایک سوال کا جواب دے دیں حذیفہ، وہ یہ کہ سینیٹر فیصل واڈا بڑے باخبر سینیٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈن ہے 27ویں ترمیم اور آئینی عدالتوں پر بھی اتفاق رائے ہے. پھر انہوں نے نام بھی لیا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ سب آن بورڈ ہیں قاضی صاحب کے نام پر؟ دیکھیں فیصل واڈا صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم بھی وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے اور اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں کیونکہ اس سے پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ میں اوفینڈ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ امپوز کی جا رہی ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. واڈا صاحب نے بہرحال بات کی ہے، میں اس بات کو انڈورس نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ہم نے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، انہیں قائل کرنا ہے اور یہ ایک جمہوری عمل ہے. اس کے اندر اگر میں کہوں کہ یہ ڈن ہے ہر حال میں ہوگی یا 27ویں و 28ویں کی تیاری کریں، سیاسی لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو اس سے آپ جو ہے متنفر کرتے ہیں. تو میں ایسی بات بالکل نہیں کروں گا. لیکن میں پر امید ضرور ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب اور ہماری ساری سیاسی ٹیم نے کام کیا ہے اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، بھئی یہ جو اعتراض آیا اس کو بھی ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر اللہ نے چاہا تو یہ ترمیم جلد از جلد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حذیفہ رحمان، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کیا ہوگا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، جو بھی سچویشن ہوگی we'll keep following up and it all depends on the decision of Pakistan People's Party جو کہ آج جیسے کہ حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حتمی بتا دیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا چلیں جی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رہتے ہیں with us.
ویلکم بیک جناب. اب ذرا صورتحال کیا ہے پاکستان افغانستان مذاکرات کی، ذرا اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں. تو ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے مذاکرات کا دور پہ دور ہو رہا ہے، ساتھ ہی پاک فوج پر فائرنگ بھی کی گئی افغان پاک بارڈر کے اوپر افغانستان کی سرزمین سے. پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں جاری ہے. مذاکرات ثالثوں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مذاکرات کے باوجود افغان طالبان کی جارحیت جاری ہے. رجیم نے سرحدی گاؤں میں عوام کو ڈھال بنا کر پاک فوج پر فائرنگ کی اور جس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا. تو افغان حکام پھر فائر بندی کے لیے منتیں کرنے لگے اور افغان طالبان کے فرار ہونے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے جو کہ اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے. اچھا جی، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزارت اطلاعات نے افغان رجیم کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان فائر بندی پر مکمل عمل درآمد کر رہا ہے. افغان طالبان نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیک پوسٹوں پر فائرنگ کی جس کا فورسز نے فوری اور مؤثر جواب دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے حملے نہ ہو اور یہ بہت ہی جائز، بہت ہی لاجیکل ہمارا مطالبہ ہے. ہلاک دہشت گردوں میں 50% سے زیادہ افغان باشندے شامل ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہو. تو سن لیتے ہیں. چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں. انڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس فرنٹ کے اوپر دہشت گردی کی صورت میں لاک ڈاؤن رہے ہیں. ہم لازمی طور پہ قابل حکومت میں ضرور کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں ان کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں. ایک چیز ایگری ہوتی ہے، 3 دفعہ ایگری ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال کے اوپر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں 55% تعداد جو ہے وہ افغان ہے. اس کا مطلب ہے کہ افغان ذات خود اس جنگ میں انوالو ہوئے ہیں. یہ پاکستانی طالبان کم رہ گئے ہیں کہ ایک ہائیبرڈ قسم کی طالبان بن گئے ہیں جس میں افغانی بھی ہیں پاکستانی. تو بات کر لیتے ہیں پھر اس تمام سچویشن کے اوپر. اقوام متحدہ کے مستقل مندوب مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر، بھارت تو زور لگا رہا ہوگا، حتی الامکان کوشش کر رہا ہوگا کہ پاکستان افغانستان کے مذاکرات ناکام ہو جائیں اور پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہے، دہشت گردی بڑھتی رہے. بھارت کا تو یہ ایجنڈا ہے، لیکن ہم اب پھر بھی تیسرے راؤنڈ سے کتنی ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی کامیابی کس چیز میں ہے. پاکستان کی کامیابی اس میں ہوگی کہ جو افغانستان ہے اس کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے افغان طالبان کی مرضی سے یا ان کی مرضی کے خلاف جو بھی گروہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کر رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ رک جائے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی فتح ہوگی، کیونکہ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر ایک جنگ لڑ رہا ہے جس میں ہمارے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور اس میں اس کے ذمہ دار ہم افغان حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں اور یہ جائز طور پر ٹھہرا رہے ہیں. لیکن ہماری کامیابی اس میں یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف اشتعال انگیز بیانات ہوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو، جو ہمیں معلوم ہے کہ ایک عارضی جنگ بندی ہے. اب آپ کا سوال یہ کہ وہاں کیا امکانات ہیں، تو وہاں اس وقت ہم بہت کشیدہ ماحول میں مذاکرات کر رہے ہیں. اور اس پر مذاکرات کی ٹیبل پہ اس وقت 4 چیزیں موجود ہیں. ایک یہ کہ یہ اتفاق رائے ہو کہ افغان حکومت، افغان طالبان جو ہے ان افغان گروہوں کو نہ صرف منجمد کریں بلکہ ان کو ایلیمنیٹ کریں. یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا پاکستان کے اوپر حملہ نہ کریں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک میکینزم چاہیے. مطلب اب یہ جو بیانات تھے ملا ہیبت اللہ نے دیے یا ان کے جو مندوبین انہوں نے دوحہ میں دیے، استنبول میں پہلے دیے، وہ ہو چکے جو خیر سگالی کے بیانات تھے. اب ہمیں چاہیے کہ ایک قسم کا نگرانی اور تصدیق یعنی مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن کا ایک میکینزم چاہیے کہ پہلے اتفاق رائے ہو، پھر یہ کہ اتفاق رائے کے بعد اس کو کس طریقے سے یقینی بنایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے خلاف ورزی ہوتی ہے تو کون سزاوار ٹھہرے گا، کیسے سزاوار ٹھہرے گی اور اس کی کیا سزا ہوگی. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس کے کیا یہ پاکستان اور افغانستان خود اپنے درمیان 2 طرفہ طریقے سے اس معاملے کو حل کریں گے یا کہ پھر جو ہے کوئی ضامن ہوں گے، مثلا ترکی اور قطر یا اس میں سعودی عرب، چین یا دوسرے ممالک، امریکہ مثال کے طور پر یہ شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر یہ معاہدہ صرف جو ہے 2 طرفہ ہوگا. لگتا یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اس مرتبہ تھوڑا سا امکان اس وجہ سے زیادہ ہے کہ دونوں انٹیلیجنس چیفز مل رہے ہیں، اس طرف بھی عبدالحق واسق ہیں، اس طرف جو ہے عاصم ملک صاحب جنرل جو ڈائریکٹر جنرل ISI ہیں، ان کے پاس تمام معلومات، تمام انٹیلیجنس، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یا
اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ کنر میں، نگرہار میں، اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں پکتیتا اور خوست یا دوسرے جو علاقے ہیں، کہاں کہاں طالبان کی، تحریک طالبان پاکستان کی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ ابھی خواجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں اب افغان بھی ملوث ہیں، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ افغان خود بھی اس جنگ میں ملوث ہیں، اور نہ صرف وہ اس کی سرمایہ کاری بھی کرتے رہے۔ اس قسم کے شواہد جو ہے وہ صرف ہم نے نہیں دیے، اقوام متحدہ کی جو دسمبر 2024 کی رپورٹ ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کس طریقے سے جو ہے سرمایہ منتقل کیا جا چکا ہے۔ تو یعنی یہ ایک قسم کی اوپن سورس انٹیلیجنس بھی ہے، اور جو دونوں پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جب آمنے سامنے بیٹھیں گی تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے یا ابہام کی گنجائش نہیں ہوگی۔ مسعود صاحب ایک چیز بتائیے گا، اب آپ نے خود ذکر کیا کہ کس طریقے سے اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، تمام تر بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تیسرا دور ہو رہا ہے مذاکرات کا، اور اس میں ڈسکشن بھی ایک ایسے میکانزم کی ہو رہی ہے کہ جس میں مانیٹرنگ کی جائے، جی خلاف ورزی کیسے ہوئی، کون ذمہ دار ہے، پھر اس پہ پینلٹی بھی لگے، لیکن ہم ایک جو بیہائنڈ دا سین کیریکٹر ہے بھارت، اس کو کیسے رول آؤٹ کر دیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو رات کا انسیڈنٹ ہوا ہے کہیں نہ کہیں بھارت کی اس میں ساری پشت پناہی حاصل ہے؟ کیونکہ بھارت تو نہیں چاہے گا، اس کو تو سوٹ بھی نہیں کرتا اگر وہ اپنی جس طرح کی ان کی پالیسی ہے، جو نیریٹو وہ رکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ یہ مذاکرات کسی بھی طریقے سے اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ کوئی ایسا میکینزم ہی بن جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش اصل میں بھارت کی طرف سے تھی؟ جی بالکل، میں جو سمجھتا ہوں کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایسے خود بخود نہیں ہو گیا، اس کی منصوبہ بندی کی گئی اور اس کی ٹائمنگ کی گئی کہ یہ استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور انٹیلیجنس چیفز مل رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اسے سبوتاژ کیا جائے۔ دوسری یہ میں بتاؤں کہ بھارت کی دراندازی جو یا مطلب جو دخل اندازی ہے افغانستان میں وہ ملٹی پرونگڈ ہے، یعنی مطلب وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کے اندر گھس گئے ہیں اور انہوں نے دھڑے بندی کروا دی ہے، اور جو ان کے گروپس ہیں، فیکشنز ہیں کابل اور قندھار، ان کے درمیان جو ہے ایک قسم کا رفٹ پیدا کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھارت نے افغانستان کی حکومت جو دھڑا ان کی بات سنتا ہے اس کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط کر لیے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ براہ راست تحریک طالبان پاکستان کی سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھارت کا تو وہاں رول ہے ہی ہے۔ بھارت کا یہ رول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2001 میں شروع ہوا تھا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے حامد کارزائی کی حکومت اور پھر جو ہے اشرف غنی کی حکومت میں اس قسم کے اڈے وہاں قائم کیے تھے، اور ان اڈوں کے لیے سہولت کاری جو ان کے کونسلرز کرتے تھے جن کی تعداد بھی بہت زیادہ کر دی گئی تھی، اور ان میں سے بہت سے جو تھے پاکستان افغانستان سرحد کے اوپر تھے۔ اب جب طالبان 2021 میں برسر اقتدار آئے، افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد تھوڑا سا تعطل آیا تھا، لیکن بھارت نے دوبارہ اپنی سپیس وہاں حاصل کر لی ہے، اور پورے زور کے ساتھ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط فہمی کا تصادم کی صورتحال پہ لے گیا ہے۔ تو یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ 100% درست ہے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ سردار مسعود خان صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت ملا۔ اور بھارت اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آتا، بھارت کو انسٹیبلٹی سوٹ کرتی ہے، اتنی مار کھانے کے بعد، اتنی ہزیمت خفت اٹھانے کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ تو روزانہ یاد دلاتے ہیں، وہ تو انہوں نے 8 طیارے بتا دیے، انہوں نے کہا یہ جو اخبار وغیرہ لکھتے ہیں ان میں سے کافی تو جھوٹ بولتے ہیں، 8 طیارے 50-60 مرتبہ تو کہہ ہی چکے ہیں وہ۔ چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ آئیں۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بات کر لیتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جی چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک، تو یہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جی، ایک میچ ہم جیتتے ہیں، دوسرا میچ ہم ایسے ہارتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم یہ میچ، یہ ٹیم ہے جی، یہ انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر رہی ہے پاکستان کو۔ ہم نے پورے 50 اوورز میں، پہلے تو ہم نے ٹاس جیت کر جی فیصلہ کیا کہ ہم بیٹنگ کریں گے، اس کے بعد پورے 50 اوورز میں 9 وکٹیں گوا کر ہم نے 269 رنز بنائے، 270 کا ٹارگٹ دیا۔ اب جناب آپ گیس کریں کیا کریں، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، ساؤتھ افریقہ نے 10 اوورز پہلے یعنی 14.1 اوورز میں ٹارگٹ اچیو کر لیا 270 کا، اور صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر انہوں نے یہ ٹارگٹ اچیو۔ اب اس کے بعد میں کیا آپ کو بتاؤں، اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں گیا بتانے کے لیے۔ اب پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 269 رن سکور کیے،
अच्छा, 22 रन पर फखर, बाबर, रिजवान ये लोग जा चुके थे, ये वापस पवेलियन पहुंच गए। 3 विकेट्स खोने के बाद फिर सलमान आगा और साइम अयूब ने कहा कि हम जरा थोड़ा मार्का संभालते हैं। फिर उन्होंने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा भी किया, हमने उनकी अच्छी शराकत देखी। चौथी विकेट के लिए फिर 92 रन जोड़े दोनों ने। छठी विकेट के लिए सलमान आगा ने मोहम्मद नवाज के साथ 59 रन की शराकतदारी बनाई। आखिरी ओवर में हमने देखा कि मोहम्मद नवाज और नसीम शाह ने 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 22 रन स्कोर किए। अब इस तरह फिर जो अगर हम इनका इंडिविजुअल स्कोर बताएं आपको, सलमान आगा ने 69, मोहम्मद नवाज ने 59, साइम अयूब ने 53 और फहीम अशरफ ने 18 गेंदों पर 28 रन बनाए। अच्छा भाई, जरा आप देख लें किस तरह हमारी विकेटें फिर गिरती गईं। और हमने इस वक्त तक तो सूरत हाल कहते हैं ना, अब अनक्लियर होती है जब फर्स्ट इनिंग होती है। अब ये तो यहाँ तक तो कहते हैं ना, सिचुएशन नहीं पता होती भाई। पहली इनिंग हुई है, दूसरी इनिंग में आप जब देखें, जब 270 का टारगेट चेस करना था साउथ अफ्रीका, तो उनके बैटर्स ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी और ओपनर्स ने 12 ओवर्स में 81 रन जोड़ दिया। 12 ओवर्स में ही उन्होंने तमाम तर सूरत हाल कर दी। उनकी बैटिंग वैसे हम देख लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जितनी डॉट बॉल खेली हैं वो भी बता देते हैं। तकरीबन उन्होंने जी कोई 150 से ऊपर जी डॉट बॉल खेली हैं, जो कि आई थिंक मैच का पता नहीं 50% या 54% कितना बनता है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है। जरा बैटिंग देख लेते हैं किस तरीके से फैसलाबाद में जी जबरदस्त तरीके से शॉट खेले हैं प्रोटियाज में। हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, अब वनडे में भी हमने ये देखा, हर जगह शायकीन को बाबर आजम की बैटिंग देखने का जुनून होता है। बाबर के लिए हम देखते हैं कि पूरा हाउस फुल होता है और लोग पासेस बकायदा, जुनूनी है बाबर के फैंस। बट कैसे देखेंगे, बाबर तो पिच पर टिकते ही नहीं है। बाबर तो आते हैं और फिर जाना ही करते हैं। ग्राउंड में बाबर की आवाजें लग रही होती हैं, लेकिन बाबर हैं कि नाकामी से जान नहीं छुड़ा सके। स्टार बैटर हैं, कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन स्टार बैटर को सेंचुरी स्कोर किया। आप सोचें 800 दिन गुजर गए हैं, अभी तक बाबर ने कोई सेंचुरी नहीं स्कोर की। बिल्कुल, और ये भाई हमारे जी परफॉर्मेंस से बात कर लेते हैं। हमारे साथ सारी सूरत पर बात करने के लिए मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब। पहले तो ये बताइएगा ये क्या हुआ कल, और मतलब हमारी बॉलिंग पूरी तरीके से नाकाम हो गई। 2 विकेटों के नुकसान पे 10 ओवर्स पहले बना लिया साउथ अफ्रीका ने। जी आपने शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने ठीक कहा कि मुश्किल हालात हैं। अब तो मतलब अल्फाज नहीं आ रहे हैं और अल्फाज इधर से उधर चले जा रहे हैं और इस मुश्किलात से हम निकल नहीं पा रहे हैं। क्या वजूहात हैं, अब तो सारी चीजें कह चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हम अजीब चीजें कर रहे हैं। आपने खुद भी बताया, और मिसाल दे देता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस की बात करते थे, लर्न कर रहे हैं हम या सीखने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह की बात है तो सीखें, डिकॉक से सीखें। वो अंडर 19 से चले थे, उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका की बागडोर संभाली थी, उसके बाद वो बाहर हो गए। 22 मेरा ख्याल 22 सेंचुरियां और 20-25 50 थे उनके, और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। वो वापस आए, उनको यहाँ भेजा गया और उन्होंने कल एक बेहतरीन इनिंग खेल के अपनी टीम को, जिसे हम कहते हैं फिनिश करके दिया। हम फिनिश का लफ्ज कहते हैं, हम लोग फिनिश करने वाले हमारे पास नहीं है, गेम को खत्म करने वाले नहीं है। तो ये मुश्किलात तो हमें, पिछला मैच भी आप बच गए एक्चुअल, अगर आप देखें, आप किसी पे भी कुछ करना चाहें तो पिछला मैच भी आप बच गए क्योंकि उन्होंने रन दी 260 की, जबकि पिच ही 300 समथिंग की पिच थी। और कल हैरत हुई है मुझे कि क्या सोच के आपने पहले बैटिंग कर ली, आप सोच रहे थे ड्यू फैक्टर, फिर टीम आपने जो है उधर स्पिनर खेल रहे हैं, आप अबरार को बिठा रहे हैं, फिर 4 फास्ट बॉलर, उनके 5 फास्ट बॉलर और 8 बॉलर आपने आजमाए हैं, और एक का भी ऐसे ही कुछ नहीं हुआ। कैच छूटे, 1-2-3 होते हैं कैच छूटते हैं, बट लग नहीं रहा था कि आप इस मैच को इस तरह जो है कर, और कुछ बुझे भी लोग हमें नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट और 50 की क्रिकेट से ये इतने कुछ बधाई नहीं है। मुझे स्ट्रेटेजी बताएं, कभी आप 7-8 बॉलर्स के साथ जाते हैं, कभी आप 7 बैटर्स के साथ जाते हैं, तो कोई बैलेंस तो हो टीम में। हर मैच में स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, पिच तो वही है, ग्राउंड तो वही है। नहीं, स्ट्रेटेजी देखिए, वो स्क्वायर जो बना हुआ है, अब ठीक है उस पर फर्स्ट क्लास मैच होते रहे, लेकिन हमेशा से मुझे अच्छी तरह याद है, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि डेनिस लिली एक होते थे, उस वक्त उन्होंने ग्रेव यार्ड इसको कह दिया था, कब्रिस्तान कह दिया था
کہ اس میں وہ میچ میں بھی کھیل رہا تھا, اس میں ڈبل سینچری تسلیم عارف نے کی تھی, ڈبل سینچری گریگ چیپل نے کی تھی, دیٹ ٹائم 80s کی بات کر رہا ہوں. بٹ وہ سرفس بڑا زبردست یہاں کا ہوتا ہے, اور ہمیشہ یہاں پہ 300 رنز تو بنتے ہیں اور وہ چیز بھی ہو جاتے ہیں, ایسا بھی ہے. لیکن اسٹریٹجی کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ان سے پوچھیں نا, باہر سے بلا کے بٹھا دیے ہیں انہوں نے, اور وہ کیا اسٹریٹجی بنانا چاہ رہے ہیں. اسپنر ہمارے پاس پھر کم پڑ گئے, آپ نے ابرار کو بٹھا دیا, ٹھیک ہے ان کو مار پڑی تھی, لیکن انہوں نے 3 وکٹ لے کے آپ کو میچ میں تو واپس لائے تھے. وہ تو آپ کی اپنی مرضیاں ہیں کہ آپ 12-15 رن چیز کر رہے ہیں, آپ کی وکٹیں باقی ہیں اور آپ لوگ آؤٹ ہو رہے ہیں, اور پھر وہ میچ پھنس جاتا ہے, جا کے نیچے ایک آدمی چھکا مار کے آپ کو بچا لیتا ہے. تو ان سے پوچھیں نا, کوئی آن کے جواب دے تو وہ کوئی سلیکٹر جواب دے. ایک اور چیز بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں, یہ ڈاٹ بالز کا کیا علاج ہے, اس کو کیسے کیور کیا ہے اس کے, ہمیں ذرا اس مرض کی نا علاج بتا دیں. کل ہم نے دیکھا کہ ہم نے 164 ڈاٹ بالز کھیلی, اتنی خراب بیٹنگ, مطلب اس کا حل بتا دیں آپ. دیکھیے, ایک تو سم ٹائم یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے, یہ آپ کے ساتھ جو رنر سامنے جو کھڑا ہے نا پارٹنر, اس کے ساتھ سے ہوتا ہے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, کس طرح بھاگتے ہیں. لیکن اس کرکٹ میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور کرتے ہیں. ہمارے یہاں 2-3 ایسے پلیئر گزرے ہیں جو رن آؤٹ ہو جاتے تھے, اتنے اچھے رنر نہیں تھے, ہمیں معلوم ہے. لیکن آپ جب رنز کے لیے جائیں گے ہی نہیں اور آپ کوشش ہی نہیں کریں گے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ تو رنز 1 رن کے لیے تو کوشش ہی نہیں کرتے جو دوسری ٹیمیں کرتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بولرز کو ڈسٹرب کرنے کا, کہ اگر آپ نہیں کھیل پا رہے تو 1 رن لے کے ایٹ لیسٹ دوسرے اینڈ پہ چلے جاؤ اور جا کے. یہ پلیئر کے اپنے اوپر ہے, اس میں کون سکھائے گا ان کو. ٹھیک ہے, آپ پریکٹس میں کرا دیں گے, جی گیند روکی, قریب روک کے بھاگے اور ڈائیو ماری اور یہ سب آپ پلان اور وہ کرتے ہیں جا کے. لیکن میچ میں کیا ہو جاتا ہے, بہت پریشر ہوتا ہے. آپ ایک ہی طرف لگے ہوئے ہیں, صرف آپ لگے ہوئے ہیں کہ جی بابر کچھ کر دے تو بس سارا کچھ حل ہو جائے گا. میچ جیتنا ہے, کوئی بھی جیتا ہے, بابر جیتا ہے. کل 3 برگر نام ہے شاید ان کے, برگر جو ان کا فاسٹ بولر ہے, تو اس نے 3 بالوں میں تو ہماری جو ہے پوری ٹیم آلموسٹ ختم کر دی. وہ تو شکر گزار ہیں اتنی لمبی. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بیٹنگ اسی لیے لمبی کھلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپر والے کچھ کریں گے نہیں. بھائی جان چھوڑ دیں, دوسروں کو کھلا دیں. 2-3 پلیئر ہمارے باقی رہ گئے, فیصل اکرم کو آپ کھلا دیں اسپنر میں, اور میں تو کہہ رہا ہوں رضوان آپ بھی بیٹھ جائیں اور حسیب اللہ کو بھی چانس دے دیں بھائی, کیونکہ ایسے کچھ نہیں ہوگا. آپ جیت جائیں, ہو سکتا ہے پرسوں آپ جیت جائیں, کر لیں گے, لیکن آپ کی کنسسٹنسی آپ کے پاس نہیں ہے. یہ ٹیم ڈسٹرب ہے اور ابھی تک ڈسٹرب ہے. کون سی تیاری ہے, مجھے تیاری کوئی ایسا نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تیاری ان کی نظر نہیں آ رہی, جو ہمیں دونوں میچ میں بھی نظر آیا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جناب دیکھیں, اب جیت جو ہوتی ہے نا, اس میں نظر آنا چاہیے کہ جی اچھی پرفارمنس سے یہ جیت ملی ہے. جو لاسٹ میچ ہم نے جیتا, اب اگر فرض کریں ہم تیسرا جیت جاتے ہیں اور جس طریقے سے پہلا جیتا اس طرح جیتا جاتا ہے, لیکن اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ انڈیویجول بڑی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے یا یہ ٹیم بڑی اچھی پرفارمنس دے رہی ہے. اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعاؤں سے اور کسی معجزے سے جیت کے آئے ہیں. ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل دیکھنے کو نہیں ملی. اور یہ ساؤتھ افریقہ کی وہ ٹیم بھی نہیں تھی. توصیف بھائی ابھی ڈبل, ہاں ایگزیکٹلی 7 سے 8 انٹیگرل پلیئرز تھے. اور توصیف بھائی ابھی ڈبل سینچری کی ذکر کر رہے تھے, اینڈ آئی واز ویری سرپرائز کہ مجھے یاد نہیں آخری دفعہ میں نے ڈبل سینچری کا ورڈ کب سنا تھا. بچپن میں شاید کہیں سنا, اور ڈبل سینچری. اچھا جناب, جہاں پر ہم آپ کو کھیل کے میدان سے خبر دے رہے ہیں, وہاں پہ موونگ فارورڈ کچھ مسائل بھی ہیں اور ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں. فیصل آباد میں گزشتہ روز ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. نجی یونیورسٹی کی پارکنگ میں BSc کی طالبہ سے وین ڈرائیور نے زیادتی کی. زیادتی کا واقعہ پیش آیا. طالبہ سے زیادتی اور بلیک میل کرنے والے 2 وین ڈرائیوروں کو گرفتار کر کے پھر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ڈرائیور جو تھا اویس, اس نے طالبہ کا موبائل فون ہیک کر کے تصاویر حاصل کی اور پھر وہ اسے وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتا تھا اور اس کو بلیک میل کرتا تھا. اور ڈرائیور عدنان نے کیا کیا کہ طالبہ سے 5 تولے سونا بھی لیا. آپ سوچیں. اچھا, اس سٹوری کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے. بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ قمر زمان ہے. قمر بتائیے گا کیا مزید پولیس نے بتایا ہے؟ بالکل, یہ جڑاوالا کی آئی چندری گڑھ کالونی کی رہائشی مریم نامی BSc کی طالبہ ہے جو ستیانہ روڈ پر مچھلی فارم کے قریب نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے.
ये यहाँ से जड़ांवाला से रोजाना प्राइवेट वैगन पर अपनी यूनिवर्सिटी आती थी। इस दौरान जो ड्राइवर था उसने तालबा मरियम से बहाने से उसका मोबाइल फोन लिया कि उसने एक तालबा को कॉल करनी है तकरीबन 5 माह पहले, कि वो तालबा आई नहीं, उसके घर के बाहर खड़े हैं तो उसको कॉल करके बुलाना है। ये ड्राइवर जो है अवैस, उसने मोबाइल फोन लेकर उसका बाद में मोबाइल हैक कर लिया और उसकी फैमिली की और उसकी तस्वीर लेकर उनको जो है बाद में तालबा को ब्लैकमेल करने लगा और उससे मिलने को कहते रहा। तकरीबन 3-4 माह बाद जब ये ड्राइवर जो है तब्दील हो गया, उसकी जगह अरसलान नाम का ड्राइवर आ गया, तो जो पहला अवैस था ड्राइवर, उसने वही तस्वीर जो है वो अरसलान को दे दी और अरसलान भी उसको ब्लैकमेल करने लगा कि तुम मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर मिलो, फलां जगह मिलो। जब ये तालबा जो है अरसलान का भाई, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट वैगन चलाता है, अदनान, उसको जाके तालबा ने शिकायत की तो अदनान ने अपने भाई अरसलान से वो तस्वीर हासिल करके तालबा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसको जो है वो पैसे जो है वो मुतालबा करने लगा। इस दौरान तालबा को ब्लैकमेल करके कि ये तुम्हारी तस्वीरें मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की, मुझे पैसे लाकर दो, सोना लाकर दो। 5 तोले सोना जो है तालबा अपने घर से लेकर वो उसने अदनान को दिया, जिसके बाद ये 27 मई का वकूआ है जब ये तालबा को उसने यूनिवर्सिटी की जो पार्किंग है वहां पर छुट्टी से पहले बुलाया और गाड़ी में मुबैना तौर पर पिस्तौल दिखाकर जबरदस्ती गाड़ी के अंदर उसको ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद 2 रोज कबल जो है अहले खाना को तालबा के वालिद को इल्म हुआ, जिसके बाद पुलिस से राब्ता किया गया और पुलिस ने थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जमान अवैस, जिसने तस्वीर हासिल की थी इसकी फैमिली की मोबाइल हैक करके, और जिसने ज्यादती की है अदनान, वो दोनों ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है और उनका बहुत शुक्रिया खबरजमान, हमें इसकी डिटेल बताया। अब देखते हैं जी पुलिस आगे मजीद क्या कार्रवाई। छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मजे मजे के सेगमेंट्स लिए इस घंटे भी हम आपको मईशत, खेल, सियासत, हर मैदान से खबरें देंगे। सबसे पहले एक अपडेट शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में और वो ये है। अच्छा जी, जरा बात कर लेते हैं वेदर से कि मौसम कैसा है और दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, जैसे जैसे सर्दियों के मजीद ये जो मंथ होते हैं, जैसे जी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन कहते हैं, आ रहे हैं, अभी नवंबर में हम हैं। सोचें साल खत्म होने में बस अब 1.5 महीना ऑलमोस्ट रह गया है। सो दिन गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के और खासतौर पर जो बलाई इलाके हैं वहां पर सर्दी बढ़ती जा रही है। अपर चित्राल के बेशतर इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। अब जब बर्फबारी होती है तो जाहिर है मौसम मजीद सर्द हो गया है। इसी तरीके से वादी यारखून में भी गुज़िश्ता 2 दिन से खून जमा देने वाली सर्दी से हम नदी नालों और पीने के पानी के नलकों में पानी तक जम गया। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, ऐसी सर्दी तो कराची वालों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की अपनी लाइफ में। हाँ, अगर वो जाएं इन इलाकों में तो ही वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और गिलगित के मज़ाफ़ात में हम बात करें तो वहां पर जी बर्फबारी हुई है। क्या खूबसूरत मौसम होगा, नहीं? आप मनाजिर क्या खूबसूरत होंगे, रूह परवर मनाजिर। अच्छा जी, अस्तौर समेत दीगर इलाकों का हुस्न भी दोबाला हो गया है और ये जो मनाजिर भी अपने स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये देखें, पानी जमा हुआ लाइन्स के अंदर, बर्फ बना हुआ पानी, तो पानी ने आना कैसे है फिर? ये बड़ा वैसे बड़ी लाइफ जो है बड़ी टफ हो जाती होगी सूरत हाल में। लेकिन जाहिर है जब आप इस तरह के मौसम में रह रहे होते हैं तो फिर आप उससे फाइट करने के लिए भी आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई हुई होती है। तो खास तौर पे जी बड़ा अच्छा मौसम है और सयाह भी हम देख रहे हैं इन इलाकों का रुख भी कर रहे हैं। तो ऐसे मौसम का तो इंतजार करते हैं सयाह। खासतौर पर कहते हैं जी बर्फबारी होगी, स्नोफॉल हो रहा होगा तो हम जाएंगे, तो ही असल मजा है स्नोफॉल देखने का। अच्छा, स्नोफॉल जब हो रही हो ना तब उसको एक्सपीरियंस, तब एग्जैक्टली तब सर्दी भी नहीं होती। जब वो हो रही हो तब उसको एक्सपीरियंस करने का एक अलग ही वो एक एक्सपीरियंस है। बट जब वो हो जाती है उसके बाद जब वो बर्फ जम जाती है, फिर वो स्लिपरी हो जाती है, फिर हादसात होते हैं, चला भी नहीं जाता फिर उस बर्फ के ऊपर, तो वो थोड़ा दुश्वार गुजार सिचुएशन होती है। बट कराची में क्या चल रहा है? कराची में तो ना 3 डिफरेंट मौसम चलते हैं एक दिन के अंदर। सुबह के टाइम जो है वो हल्की सर्दी होती है, दोपहर के टाइम तेज शदीद तपिश होती है, गर्मी होती है, और रात के टाइम जो है वो ठंड हो जाती है, थोड़ी सी ठंड होती है रात के टाइम में। तो ये जी मौसम है और मौसम की वजह से लोगों की जो मिजाज हैं वो भी फिर मूड उनका चेंज होता रहता है। इसी तरीके से जी नज़ला, खांसी, जुकाम, जाहिर है कभी लोग गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कभी थोड़ी सी सर्दी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल रहती है। अच्छा, लाहौर में पंखे बंद हो गए हैं, वहां पर वो जो हम फूलों वाली रजाइयाँ कहते हैं, कंबल कहते हैं, वो निकल आए हैं।
اور لاہوریوں نے پنکھے بند کر دیے اپنے, اور انہوں نے اپنی ہوڈیز بھی نکال لی ہیں, جیکٹس بھی نکل آئی ہیں لاہوریوں کی. تو لاہور کا یہ موسم, اچھا لاہور میں سیڈلی اینڈ انفارچونیٹلی وہاں پہ اسموک والا بھی سسٹم ہے, تو وہاں پر ذرا وہ اس طریقے سے انجوائے بھی نہیں کر پاتے موسم کو گھروں میں محصور. یہ اب یہاں پر ٹھیک ہے نا, محصور ہو کے رہتے ہیں گھروں میں. بالکل. اور جب کہتے ہیں نا جب پنکھے بھی بند جاتے ہیں نا, تو جو گھڑی کی ٹک 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 ہوتی ہے نا, وہ تک سنائی دیتی ہے. کہیں پہ اگر آپ جو گھر میں بیسن میں جو نلکا ہے نا, وہ اگر نہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی پانی کی ٹپ ٹپ سنائی دیتی ہے. لیکن سردیوں کے آتے ہی سردیاں اپنے ساتھ بہت سی سوغاتیں لے کے آتا ہے. سوغات کیا پلورل کیا ہوگا؟ سوغات آتی ہے سردیوں کے ساتھ بہت سی. اگر ہم میوہ جات کی بات کریں تو خشک میوہ بلوچستان میں ایک ایسا ہے جو کھایا نہیں جاتا بلکہ چبایا جاتا ہے. سوچیں, مطلب پاپڑ ہے کیا یہ؟ نہیں, یہ صرف چبانے کے لیے ہوتا ہے, اس کو چیو کرنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں شنائے, اور یہ شنائے کہلانے والا اس میوہ, یہ جو میوہ ہے اس کی ضرب المثل بھی ایک بڑی مشہور ہے کہ شنائے چھپائے نہیں چبائے جا سکتے. کیا بات ہے, مطلب یہ وہاں کا لوکل ایک وہاں کا ضرب المثل ہے. اب چمن میں موسم سرما کے دوران شنائے کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں اختر گلفام کی یہ رپورٹ. شنائے شمالی بلوچستان اور افغان سرحد سے ملکہ علاقوں میں مشہور خشک میوہ ہے, مگر اس میوے کی خاص بات یہ کہ یہ کھایا نہیں چبایا جاتا ہے. خاص کر سردیوں کی جو موسم ہے, اس کی آمد کے ساتھ ہی شہر بھر میں جو ہے وہ مختلف چوکوں پر اس کے ریڑیاں لگ جاتی ہے, اور یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے اسٹال ہے وہ سج جاتی ہے. یہ توڑ کر جو ہے وہ پہلے اس کا چھلکا اتار کر جو ہے وہ کھایا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا جول جو ہے وہ توڑ کر جسے جو مغز ہے وہ کھایا جاتا ہے. ادھر کی خاص سوغات ہے جی شنائے, یہ ذائقے میں بہت اچھے ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے مضبوط دان چاہیے. یہ پھل پہاڑوں میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے درختوں سے حاصل ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ موسم سرما کے دوران یہ شمالی بلوچستان کا روایتی خشک میوہ ہے تو بے جا نہیں ہوگا. ہمارے چمن کی ثقافت ہے, خاص کر ہمارے جو بلوچستان کا ایریا جتنا بھی ہے وہاں یہ ثقافت کے طور پہ کھائے جاتے ہیں. اس پھل کی قیمت بھی کچھ عام سی نہیں. جی ہاں, شنائے کے 1 کلو گرام کی قیمت 6,000 سے لے کر 10,000 روپے تک ہوتی ہے. سبھی ماہرین کے مطابق شنائے انسانی صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد کا عامل اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے. سردیوں میں شنائے بطور سوغات شہری اپنے عزیز و اقارب کو بھی بھجواتے ہیں. کیمرامین ایات اللہ کے ساتھ اختر گلفام, ARY نیوز, چمن. وہ کہتے ہیں شنائے کھانے کے لیے آپ کو مضبوط دان چاہیے. اچھا, ٹو بی آنیسٹ میں نے فرسٹ ٹائم نام بھی سنا ہے, تو آئی ڈونٹ نو یہ ٹیسٹ میں کیسا ہوگا, بٹ اچھا لگ رہا تھا, تو بھجوا دیں جی گفٹ میں. ہم تو یہی سوچے بیٹھے. اچھا جی, اب موسم سرما کی بات ہو رہی ہے اور جب ڈرائی فروٹس کی بھی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پر جی گڑ کا بھی استعمال بتا دیتے ہیں, بہت بڑھ جاتا ہے. گڑ کے فائدے بہت ہیں. کیا بات ہے. سو ایسے اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں جو ظاہر ہے آپ کو جو سردیوں میں بہت سارے لوگوں کو مسائل ہو جاتے ہیں, اس سے آپ کو فائٹ کرنے میں بڑا ہیلپ. میرے پاس بڑی اچھی انفارمیشن ہے گڑ کے بارے میں. بتائیں. گڑ کے بارے میں نے ابھی مجھے ریسنٹلی پتا چلا کہ گڑ کھانے میں گڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اور گڑ اگر ہم پئیں اس کا گڑ کا شربت تو تب اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. کیا بات ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. اضافہ کیا میرے علم میں. واہ واہ, عرفان مغل کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی گڑ کا استعمال اور اس سے بنی اشیاء خوردنوش کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. گڑ بنانے کا عمل گنے کی کٹائی سے شروع ہوتا ہے, جہاں گنے کو مشین میں ڈال کر اس کا رس نکالا جاتا ہے. رس کو چھان کر صاف کیا جاتا ہے اور پھر اسے بڑے لوہے کے کڑاہوں میں پکایا جاتا ہے. دادا پردادا سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہماری لیبر ہے تقریباً 5 بندے اس میں کام کرتے ہیں. 5 بھی ہوتے ہیں, 6 بھی ہوتے ہیں, اور گنا جو ہے نا خریدتے ہیں. گڑ ادھر بھی بیچتے ہیں اور منڈی پہ بھی جاتا ہے. مسلسل گرم کرنے اور جھاگ ہٹانے کے بعد جب رس گاڑھا ہو کر سنہری یا بھورا رنگ اختیار کر لیتا ہے تو اسے سانچوں میں ڈال کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے. ٹھنڈا ہونے کے بعد مختلف شکلوں میں تیار ہونے والا گڑ مارکیٹ تک پہنچایا جاتا ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گڑ میں آئرن, کیلشیم, میگنیشیم اور ضروری منرلز بھی پائے جاتے ہیں جو اسے توانائی کا قدرتی ذریعہ بناتے ہیں. یہ ہم جو گڑ لینے ہیں ہم گھر میں استعمال بھی کرتے ہیں, اور اپنے دوستوں احباب جو باہر ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں. ہم یہاں سے گڑ لے کر جاتے ہیں. ہمارے وزیرستان کے قبائلی وہ اکثر گڑ استعمال کرتے ہیں. گڑ خون کی کمی, ہاضمے کی خرابی, قبض, تیزابیت اور سردی کے موسم میں جسم کو حرارت فراہم کرنے میں بھی مفید ہے, لیکن ماہرین اسے چینی جتنا ہی مضر قرار دیتے ہیں. اگر گڑ کا
कंपैरिजन करें चीनी के साथ तो क्योंकि गुड़ नेचुरल है तो उसमें मदर असरात कम हैं और गुड़ चीनी से बेहतर है। लेकिन अगर हम शुगर के मरीजों की बात करें तो गुड़ उतना ही नुकसानदेह है जितना चीनी नुकसान कर सकती है। हाँ, जिसको शुगर नहीं है वो लोग चीनी की जगह पे गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में गुड़ और तिल से बनी रिवायती गजाएं जैसे लड्डू, गजक और रेवड़ी न सिर्फ जायके में लाजवाब बल्कि कुव्वत मुदाफत बढ़ाने में भी मुआविन समझी जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, ARY न्यूज, डेरा इस्माइल खान। अच्छा, चौधरी साहब ने आपको इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी तो वो शरबत नहीं लेकर आए गुड़ का? गुड़ मंगवाएंगे उनसे 5-5 किलो। सुन लें चौधरी साहब, ताल्लुक भी पंजाब से ही है। जनाब, मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टू कराची। कराची में आपको पता है कि कुछ 1-2 हफ्ते से ये चालान का बाज़गश्त बहुत चालान की बातें बहुत हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। चलें जी, पिछले दिनों आपने बड़ा चर्चा सुना होगा, कराची में ई चालान सिस्टम आ गया है, तो वो तो जी सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है। अभी तो ज़ाहिर है मरहला बार मजीद उसमें कैमराज लगेंगे और इलाके भी इसमें कवर होंगे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ लोगों ने अब ये कराची वालों ने अंदाजा लगा लिया कि कैमराज कहाँ हैं, वहां तो बड़े अच्छे बच्चे बन के डिसिप्लिन के साथ जी रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कैमरा यहाँ पर नहीं है, स्पीड पकड़ते हैं और फिर जो वैसे ही ट्रैफिक शुरू हो जाता है। जुगाड़ू कौम तो है। अब ये सिस्टम जी हैदराबाद कराची से होते होते हैदराबाद चला गया है। क्या बात। अच्छा, नंबर प्लेट ना होने पर आप देखें कि 20,000 रुपए जुर्माना भरना होगा वन वे की खिलाफ वर्जी पर। कितना? 3,000। इसी तरह सीट बेल्ट ना पहनने, हेलमेट ना लगाने वालों को भारी जुर्माने भी भरने पड़ेंगे हैदराबाद में। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक चालान की रकम बढ़ा दी गई है, लेकिन फिलहाल सादा चालान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब हैदराबाद में भी जल्द ई चालान सिस्टम नाफिज कर दिया जाएगा। सादा चालान क्या होता है? चले पर्ची वाला जाम फरीद लाखों नुमाइंदे उनसे पूछ रहे थे। बताइएगा भाई, हैदराबाद में भी रकम बढ़ा दी गई है और ये जो सादा चालान है ये क्या है, जरा बता दीजिएगा। हाँ जी सदस्य, ये जो सादा चालान है मतलब जो बुक पे चालान होता है वो ये सादा चालान है। सिंध हुकूमत ने जो चालान के जो नए रेट हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं, लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद हैदराबाद में भी ट्रैफिक पुलिस सख्त जो कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जो हमारे शहरी हैं वो कानून पे अमल नहीं करते तो उनकी आगाही के लिए बैनर्स छपवाए हैं जो कि मुख्तलिफ शाहराहों पे आवीजा कर दिए गए हैं। जो गाड़ी की नंबर प्लेट ना होगी किसी कार की, बाइक की, तो उस पर 20,000 का चालान होगा, जबकि गलत पार्किंग करने पर 2,500, हेलमेट ना पहनने पे 500, ऐसे ही जो है रॉन्ग साइड आने पे 3,000 का जो है चालान जो है वो लगा दिया जाएगा। ये ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ बैनर छपवा के मुख्तलिफ शाहराएं हैदराबाद की वहाँ पे आविदा कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उन्होंने तमाम जो डेटा है वो कलेक्ट करके भेज दी है। जल्द ही जो है वो ई चालान का सिलसिला हैदराबाद में शुरू कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ जो शाहराएं हैं वहाँ पे कैमरे नस्ब किए जाएंगे, फिर ई चालान का आगाज हैदराबाद में होगा। अभी सादा चालान होगा। 1 हफ्ते की मोहलत दी शहरियों को कि जो ट्रैफिक कवानीन है उन पे अमल करने, वरना ये जो है चालान होगा। अच्छा। फिर शहरियों ने, हैदराबाद के शहरी भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो कराची में जैसे हो रहा है कि गलत नंबर प्लेट पे चालान आ रहे हैं, तो हैदराबाद में भी ऐसा हो, क्योंकि हैदराबाद में एक वाहिद सिग्नल है गुल सेंटर का जो कि जेमखाना चौक कहलाता है। उसके अलावा कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल लगा नहीं है। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि ये जो मेन शाहराएं हैं, आटोबान रोड है, ठंडी सड़क है, कासिम चौक रोड है, एक ही जगह आप बता रहे हैं सिग्नल लगा है, बाकी कहीं है ही नहीं और ई चालान नाफिज कर दिया गया है। तो भाई ये सिस्टम आ जाए, सिस्टम से पहले जरा सिस्टम को फॉलो जो किया जाए वो ये चीजें तो आप लगा दें जी। और ये तमाम तर फिर लोगों को आप 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, आप खुद पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करें, फिर लोगों से रिक्वेस्ट करें। तो चले जी, फिर इस पे सियासी जमातें आवाज भी उठाती हैं, वो गलत तो नहीं कह रहे वो। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आज जरा अब हम बताते हैं आपको कि आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं। आज हम इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मना रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डे जी। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे क्या होता है कि
नौज़ायदा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का दिन इसको हम बेसिकली कह सकते हैं। ये दिन मनाने का मकसद ये होता है कि नौज़ायदा बच्चों की ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त की अहमियत उजागर करना, ताकि उन्हें बीमारियों, ग़िज़ाई किल्लत और लाइल्मी से होने वाली अमवात से बचाया जा सके। अब आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 25 लाख नौज़ायदा बच्चे जिंदगी के पहले महीने में ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी कि अगर हम इस स्टैट्स को मजीद ब्रेक डाउन करें तो ये बताते हैं कि तकरीबन जी रोजाना 7,000 से जायद नन्ही जानें दम तोड़ जाती हैं। अच्छा, अब ये शरह बच्चों की मजमूई अमवात का तकरीबन 47% है। पाकिस्तान में सूरत हाल तशवीशनाक है और हर रोज 650 से जायद नौज़ायदा बच्चे 27 माएँ ऐसी वजूहात की वजह से इंतकाल कर जाती हैं। डेली के स्टैट्स हैं। और ऐसी बीमारियां, ऐसे इशूज ये काबिल इलाज हैं। नौज़ायदा अमवात में 74% वाक़यात पैदाइश के पहले हफ्ते में और 57% अमवात पहले 72 घंटों में होती हैं। तो देही इलाकों में अमवात की शरह शहरी इलाकों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसकी वजह बुनियादी यही है कि वहां पर जी सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से मौजूद नहीं है। तो चले जी इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में प्रोफेसर डॉक्टर जमाल रजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड neonatology. I hope I pronounce it correct. हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा, ये जो स्टैट्स हैं ये तो बड़े अलार्मिंग हैं, तो इसकी बेसिक और बुनियादी वजूहात क्या है? हाँ, देखिए, पहले एक थोड़ी सी आपकी तस्हीह कर दूं कि इन्फेंट प्रोटेक्शन डे की जब हम बात करते हैं तो इन्फेंट इज नॉट जस्ट न्यूनेट। इन्फेंट होता है पैदाइश से लेकर 1 साल तक। ओके, ठीक है। न्यूबॉर्न एक पैदाइश से लेकर 28 दिन तक जो होता है वो न्यूनेट कहलाता है, जो न्यूनेटोलॉजी की बात हुई, जिसको नौज़ायदा बोल रहे हैं, जिसको नौज़ायदा कहते हैं। लेकिन जब हम इन्फेंट की बात करते हैं तो पैदाइश से लेके 1 साल तक का जो अरसा है वो इन्फेंट। अच्छा, ये तो एक टेक्निकल बात हो गई। अब बात यह है कि यकीनन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारी शरह अमवात है, इन्फेंट मोर्टेलिटी आपने सुना होगा ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो वो बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल आपने वो बात ठीक कही कि जो तकरीबन अगर हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी इस वक्त 57 है तो उसमें से 42 के करीब जो है वो पहले महीने में उनका इंतकाल हो जाता है। एंड व्हाट कॉजेज इट? बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन अगर हम स्टार्ट करें तो प्रेगनेंसी से शुरू होता है मामला, क्योंकि जाहिर है बच्चे की जो पैदाइश है, यू फर्स्ट 1000 डेज का आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो कंसेप्शन, यानी जिस वक्त बच्चा तख्लीक का अमल शुरू होता है वहीं से उसकी सेहत का आगाज हो जाता है। तो अगर माँ की सेहत ठीक नहीं है और माँ की निगहदाश्त ठीक नहीं हुई तो बच्चे के अंदर शरह अमवात बढ़ जाती है, क्योंकि वो फिर जब पैदा होता है तो प्री मेच्योर पैदा होता है या लो बर्थ वेट पैदा होता है या कमज़ोर पैदा होता है, ये मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार के साथ पैदा होता है। आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा क्रिकेट मैच की बात कर रहे थे, तो यूँ समझिए कि अगर पहले ओवर में 2 विकेटें गिर जाएं तो बाकी मैच तो फिर आप वैसे ही हार जाते हैं आधे से ज़्यादा। तो वही कैफियत होती है कि जब पैदाइश ही बच्चे की कमज़ोर होगी, प्री मेच्योर होगी, तो उसके अंदर शरह अमवात, उसके पूरे सिस्टम्स मेच्योर नहीं होते तो वो शरह अमवात ज़ाहिर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर के ऊपर हमारे यहाँ सेफ डिलीवरीज नहीं है। हमारी जो माएँ हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे उनकी डिलीवरीज हो रही हैं, घर पे भी हो रही है। अब कुछ अस्पतालों में डिलीवरी की शरह जो है उसमें इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब तक बहुत सारी जो डिलीवरीज हैं वो आज तक भी घरों पे हो रही हैं। और स्पेशली गांव देहात की जब बात बिल्कुल, शहरों में भी हो जाती हैं। यहाँ पर दाइयों का मामला है, और जब प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो फिर बाय द टाइम दे गेट टू द हॉस्पिटल इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो ये फिर बच्चे के अंदर इन्फेक्शन का यहाँ बहुत ज़्यादा है अमल दखल। एक चीज़ जो हम बहुत दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं वो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है इन्फेंट मोर्टेलिटी के अगेंस्ट, यानी बच्चों की अमवात को बहुत बचाता है, बच्चों के इन्फेक्शंस को, बीमारियों को बचाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ब्रेस्ट फीडिंग की शरह है बदकिस्मती से वो गिरती चली जा रही है। और ये जो डब्बे के दूध और फार्मूला मिल्क और बोतलें, इनका जो रुझान है, इवन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास गरीब घरानों में भी जो है वो मैंने देखा है कि माएँ जो है वो अगर घरों की जो मेड्स हैं वो भी अगर उनका बच्चा भी है तो वो बजाय अपना फीड कराने के वो बोतल और दूसरी चीज़ें, तो ये बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, मेल न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से उनकी शरह अमवात बढ़ जाती हैं।
تو یہ دو تین بڑی ڈاکٹر صاحب بالکل. اب ذرا ہم کراچی کی اگر بات کریں, کراچی بہت بڑا شہر ہے, میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن شہر ہے, اور ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ کراچی کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اٹس دا بیسٹ ان پاکستان. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ انکلوڈنگ NICH اینڈ ادر ہاسپٹلز ایز ویل, مجموعی طور پر اس وقت ہمارے پاس کتنے انکیوبیٹرز ہیں اور کتنے ICUs آپریشنل ہیں؟ بڑا ٹیکنیکل سوال کیا. اصل میں تھوڑا سا آگے تصحیح کر دوں. میں اس وقت پہلے میں NICH میں 10 سال رہا ہوں, 30 سال رہا ہوں, 10 سال ایز اے ڈائریکٹر. اب دوسرا ادارہ ہے ہمارا, سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ, اور یہ ایگزیکٹلی اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ نیا ادارہ سندھ حکومت کے تحت قائم کیا ہے, اور ہم فوکس کر رہے ہیں نیونیٹل ICUs پہ اور پیڈیاٹرک ICUs کے اوپر, کیونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. جہاں بچہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو بیڈ کی اویلیبلٹی, اور پھر اگر اویلیبل ہو پرائیویٹ میں تو پھر کاسٹ اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی قوت خرید سے باہر ہوتا ہے, مطلب افورڈ نہیں کر پاتے وہ. تو یہ سندھ حکومت کے زیر اہتمام ہم نے اس وقت بہت سارے ادارے بنائے ہیں. کورنگی میں ہمارا اسپتال ہے, اعظم بستی میں ہے, سوبراج میں ہے, جناح میں ہے, سکھر میں, نواب شاہ, لاڑکانہ, جامشورو, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کراچی کی اگر ہم بات کریں تو صرف ہمارے ادارے کے اندر اس وقت 100 کے قریب نیونیٹل انکیوبیٹرز ہیں, اور 70 کے قریب پیڈیاٹرک ICU بیڈز ہیں, اور تقریباً اگر پورے ادارے کی ہم بات کریں تو پچھلے 3 سالوں میں ہم نے 250 سے زائد وینٹیلیٹرز ہمارے ادارے میں کام کر رہے ہیں, اور 270 انکیوبیٹرز کام کر رہے ہیں. تو کوشش ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ یہ سہولیات ہو, اور یہ تمام کی تمام سہولیات فری آف کاسٹ ہے, کمپلیٹلی زیرو منی فار دا پیشنٹ. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کچھ عرصے میں ہم نے اس کو بہتری کی ہے, لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری آبادی جس شرح سے بڑھ رہی ہے اس کے اندر آپ کتنی بھی سہولیات قائم کریں, دو مسائل ہیں. ایک تو آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لوگوں کی قوت خرید یا جو غربت کی شرح ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو دونوں مسائل ایسے ہیں کہ آپ جتنی بھی سہولیات قائم کرتے چلے جائیں لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو جہاں انکیوبیٹرز بہت کم تھے وہاں ہم نے آج 100 انکیوبیٹرز بنا دیے ہیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر, لیکن وہ 100 انکیوبیٹرز بھی 100% آکیوپائڈ ہوتے ہیں, اور مستقل ہمیں سمریز آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی جگہ نہیں ہے, آپ کہیں سے جگہ بنائیں. تو ضرورت بہت زیادہ ہے, وسائل ظاہر ہے لمیٹڈ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں پروٹیکشن کی طرف, کہ پروٹیکشن کی طرف جائیں, کیونکہ ہم علاج سے زیادہ, وہ کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے, ہمیشہ کی ایک پرانی کہاوت ہے. تو ہمارا معاشرہ آج بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیزیز سیکنگ اس کی اپروچ ہے, ہیلتھ سیکنگ اپروچ نہیں ہے. بشمول ہم سب تمام لوگوں کے, ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں یا ہمیں ہماری توجہ ہیلتھ کی طرف ہوتی ہے, لیکن بیمار ہونے سے پہلے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم وہ کیا اقدامات کریں جس سے ہم بیماری سے محفوظ رہ سکیں. اس سوال کو تھوڑا سا اور ہم بڑا الیبوریٹ کر دیتی ہوں کہ اب ظاہر عام بیماریاں, خاص طور پہ جو خاص طور ایسی بیماریاں جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں, ان سے بچا کیسے جائے؟ کیا ویکسین کوئی کورس ہوتے ہیں وہ کرانا چاہیے؟ اور خصوصاً نمونیا سردیوں میں بڑا عجیب بچوں کو افیکٹ کرتا ہے, اور پھر وہ چھوٹے بچہ ہو, نوزائیدہ ہو تو بڑا بہترین سوال کیا آپ نے. دیکھیے سندھ حکومت کے تحت, یہ بلکہ پاکستان میں ہی سارے امیونائزیشن کا دنیا کا بہترین پروگرام, اور تقریباً 50,000 60,000 روپے کی ویکسین سرکار مفت لگاتی ہے, جس کے اندر نمونیا کی ویکسین ہے, TB کی ویکسین ہے, خسرہ کی ویکسین ہے, بلکہ ابھی MR کی مہم میزلز اور روبیلا کی چلنے والی ہے. تو اس کے لیے بھی میں کہوں گا کہ 6 ماہ سے 15 سال تک کے تمام بچوں کے لیے گورنمنٹ کی ابھی اسکیم 17 یا ایسی تاریخ سے لے کے 25 تک ہونے والا ہے. تو تمام بچوں کو اس میں امیونائزیشن کروانی ہے, اور خدا کے لیے جن کے بچے ہیں جو سن رہے ہیں 6 ماہ سے 5 سال تک پلیز اپنے بچوں کو ویکسینیشن کرائیں. تو ایک تو ویکسینیشن بچوں کو بیماری سے بچاتی, دوسری ہم نے بات کی بریسٹ فیڈنگ کی. تو یہ دو, اور تیسری بات ہے غذائیت کی. اگر صحیح غذا بریسٹ فیڈنگ کرائیں, ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہم کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک تو اس کو پانی بھی نہ دیں, 6 ماہ کے بعد نرم غذائیں اس کی شروع کریں 2 سال تک, اور ساتھ بریسٹ فیڈنگ کو کنٹینیو کریں. اگر مائیں یہ کام کر لیں کہ بریسٹ فیڈنگ کرا لیں, حفاظتی ٹیکے لگا لیں, اور صحیح غذائیت ان کو شروع کریں, جو بہت مہنگی نہیں ہے, سستی غذائیں ہیں, سادہ چیزیں جو گھروں میں آپ نے کہا ماں کی صحت بھی بہت میٹر کرتی ہے, پریگننٹ ویمن کی آپ نے بات کی, تو وہ کہاں پہ کیا اس میں زیادہ ایشوز آتے ہیں؟ ماں کی نیوٹریشن, انیمک, تقریباً 60 سے 70% مائیں ہمارے پاس جو آتی ہیں اور وہ پریگننسی کے دوران جاتی ہیں انیمک ہوتی ہیں, ان کا بلڈ ہیموگلوبن کم ہوتا ہے.
وہ پریگنینسی میں ان کو اگر وہ اگین اینٹی نیٹل کیئر اگر صحیح وقت پہ اسپتال جائیں تو دوائیں ہیں اس کے لیے. گورنمنٹ کی بھی ادارے ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں جو کہ مفت دوائیں دیتے ہیں. ملٹیپل آج کل تو آئرن فولک ایسڈ ان کو دی جاتی ہے, لیکن آج کل ایک اور چیز آ گئی ملٹیپل نیوٹرینٹس MMS آتی ہے, تو مائکرو نیوٹرینٹس جو ہے وہ سپلیمنٹس مدر کو دیے جاتے ہیں. تو اگر وہ ڈیورنگ پریگنینسی بھی کم از کم فالو کر لیں اینٹی نیٹل جو ریکمینڈڈ 3-4 وزٹس ریکمینڈڈ ہیں اینٹی نیٹلی, تو کافی بہتری آ جاتی ہے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اب تک ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی آپ ایک صحت مند بچہ نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمال ہمارے ساتھ تھے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے ایک چیز بہت ضروری ہے جو میں مس نہیں کرنا چاہتا ہوں. جب ہم پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں تو اسکرین ٹائم بہت بڑا پرابلم ہے. آج کل ہم جتنے بچے دیکھتے ہیں 6 مہینے کا بچہ 4 مہینے کا بچہ ماں اس کو فون کر کے یوں کر کے دکھاتی ہے. ایبسلیوٹلی 0 اسکرین ٹائم ریکمینڈڈ ہے فار 2 سال سے کم بچوں کے لیے. تو مہربانی کر کے یہ پیغام بھی میں دینا چاہوں گا ماؤں کو کہ خدا کے لیے اپنے بچے آؤٹ سورس نہیں کریں, تھوڑی سی محنت کریں, ان سے بات کریں, ان کی توجہ دیں. برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے. آٹزم کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے, بچوں کی توجہ ماؤں سے دنیا سے ہٹ رہی ہے. ایون کہ ماں باپ خود بھی اپنا کٹ ڈاؤن کریں موبائل یوز ان فرنٹ آف دا چائلڈ, تو یہ پیرنٹس کو یہ مثال قائم کرنی ہوگی, تبھی آپ کا بچہ جی اچھی اور ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناؤ موونگ فارورڈ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ود اس. تھینک یو. تھینک یو. ویلکم بیک ونس اگین. اور 11/11 تو آپ نے سنا ہوگا اور سب کو اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا 11/11 ہے کیا. 11/11 وہ ٹائم ہے, وہ ڈیٹ ہے کہ جب سب صرف اپنے فون اسکرینس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور بیسٹسٹ ڈیلز تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یو ٹیل می آپ نے لاسٹ ٹائم 11/11 سے کیا منگوایا؟ بھائی یہ تو میں نہیں بتاؤں کیا منگوایا, کتنا منگوایا تھا. میں اکثر بیشتر کچھ زیادہ ہی چیزیں منگوا لیتی ہوں, بعد میں سوچتی ہوں کہ بھائی ضرورت نہیں تھی. بہرحال لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جی, بڑی مشہور و معروف پلیٹ فارم ہے, آپ سب وہاں سے شاپنگ کرتے ہیں. پاکستانی دراز کی میں بات کر رہی ہوں. تو دراز سے ہم بھی شاپنگ کرتے ہیں اور ہر پاکستانی کرتا ہے. سو جی یہ جو دراز ہے اس نے 11/11 شاپنگ سیل کا آغاز جو ہے اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. اور دراز 11/11 سال کی سب سے بڑی آن لائن سیل ہوتی ہے. اور اس کے تناظر میں ہم دیکھیں تو آپ اتنی مہنگائی ہے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. پھر لوگ, اور جب انسٹاگرام کا دور ہو, سوشل میڈیا کا دور ہو, تو یہ کنزیومرزم کا دور ہے. بہت زیادہ آپ کو نا ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, سب کا دل کر رہا ہوتا ہے ہم یہ چیزیں خریدیں, لیکن سم ٹائمز آپ افورڈ نہیں کر سکتے. مگر دراز وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر افورڈیبلٹی بھی ہے اور کوالٹی بھی ہے. اینڈ دا موسٹ امیزنگ پارٹ از دیٹ کہ واسٹ ویرائٹی ہے. یو ول گیٹ ٹو سی ا لاٹ آف ویرائٹی. ایک ہی پروڈکٹ کی آپ کو 3-4 ویریشنز مل جائیں گی. ٹیکنالوجی, فیشن, ہوم ڈیکوریشن, بہت کچھ, مطلب سب کچھ ہی ہے دراز پہ. سو وی ہیو ان دا اسٹوڈیوز ود اس پاکستان سری لنکن مینیجنگ ڈائریکٹر احسان سیاح صاحب. تھینک یو ویری مچ احسان صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. 11/11 کو پاکستان میں چند سال پہلے متعارف کروایا گیا, 7 years ago. ابھی ہم بات کر رہے تھے. How was this journey and how was the response? I think the journey ایک ہمارے لیے بھی we've learned a lot. I think جب میں پہلی دفعہ کیا تھا تو ایک پلاننگ کے بغیر ہم نے کیا تھا. جو پہلا 11/11 ہے ہمارا فوکس یہ تھا کہ بھائی ہر چیز بس ہمیں سستی لگانی ہے دراز پہ. اور پھر اوور ٹائم وی لرنڈ کہ ہمیں کوالٹی پہ بہت فوکس کرنا ہے, ہمیں ایک ایکو سسٹم بنانا ہے. اگر آپ دیکھیں گے اب 11/11 اس پہ آف لائن پارٹنرز بھی ہیں, ہمارے انشورنس پارٹنرز ہیں, ہمارے سب سے سارے برانڈز آ رہے ہوتے ہیں, بینکس آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک پورا ایکو سسٹم بن گیا ہے. وہ 7 سال کی جرنی میں پرائسنگ تو آبویسلی ابھی بھی بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پورا سال لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ مجھے اسپیشلی جو بگ پرچیز آئٹمس ہوتے ہیں, بگ پرائس آئٹمس, ان کے لیے وہ پورا سال ویٹ کرتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پرائسنگ ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں کوالٹی پہ بہت فوکس کرتے ہیں. ڈلیوری ایکسپیرینس ہمارے جو پورے ملک میں تقریباً 70-80% ڈیکس کے تھرو ڈلیوریز ہوتی ہیں, اور اس میں ہمیں ہزاروں رائڈرز اور ہیروز کو ہائر کرنا پڑتا ہے ٹو میک شیور کہ ڈلیوری جب آپ آرڈر کریں سو اٹ کین ایکچولی گیٹ ٹو یو ویری ویری کوئکلی. اور احسان ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس بار کیا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ آپ لوگ ہر بار نئی تھیم کے ساتھ آتے ہیں, کوئی نیا کیچی سا اس کا کچھ سلوگن ہوتا ہے. اس بار کیا ہے؟ اس سال ہماری کریٹو جو کانسیپٹ وہ ہے بگ باس آف 11/11. آپ نے نوٹ کیا ہوگا سب 11/11 کرتے ہیں. جو ہم نے 7 سال پہلے کیا تھا تو کوئی بھی 11/11 نہیں کرتا. انفیکٹ نومبر میں سیلز ڈاؤن ہو جاتی تھی. تو اب آپ دیکھیں گے نومبر ایکچولی ایک سیلز کا سیزن بن گیا, تو سب بولتے ہیں ہم بھی 11/11 کرتے ہیں. مگر
ایسے we're the OGs of 11/11. مطلب ہم we founded it. تو جو آپ کو سب سے بڑی سیل، سب سے بڑی ڈسکاؤنٹ، سب سے اچھے پروڈکٹ، سب سے ویرائٹی جو آپ بات کر رہے تھے، وہ آپ کو دراز کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گے. سو وی آر دا بگ باس آف 11/11. انڈیڈ. اچھا اب احسن یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا جو کنزیومر ہے وہ 11/11 میں پرائسز کے علاوہ اور کن چیزوں کو دیکھتا ہے؟ ہم انفیکٹ یہی بات کر رہے تھے شروعات اس سے پہلے کہ کوالٹی بہت ضروری ہے. تو لوگ اب کسٹمرز ایکچولی سیکھ گئے کہ بھائی مجھے ریویوز پڑھنے ہیں. آپ ایک سیلر کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اس کا Q&A کر سکتے ہیں. تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ یوں دکھ رہا ہے، واقعی میں یوں ہے، یہ اس چیز کے مجھے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے فائدہ اس کے استعمال ہو سکے گا. تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ پرائس کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس چاہیے جس میں وہ ریویوز دیکھتے ہیں، وہ ریٹرن جرنی بہت غور سے دیکھتے ہیں کہ یار اگر مجھے پروڈکٹ پسند نہیں آیا تو انفیکٹ ایکسچینج پالیسی ریٹرن پالیسی کیا ہے. تو انفیکٹ دراز پہ ہم 14 ڈے ریٹرن آپ کو دیتے ہیں کہ نو ایشوز. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آئے، آپ کو نہیں پسند آئے تو آپ پلیز ریٹرن کریں. انفیکٹ ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ کو اگر پروڈکٹ پسند نہ آئے تو آپ پلیز ریٹرن کریں اور آپ اس پروڈکٹ پہ ریویو چھوڑیں. تو جو نیکسٹ کسٹمر ہے اس کو بھی پتا چلے کہ یار یہ ایکچولی پروڈکٹ ہے، یہ اچھا ہے نہیں ہے. پھر ہم سیلرز کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ کو 11/11 کی کیمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو بہت اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پرائز کے علاوہ. پرائز تو obviously آپ کو اچھی دینی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوالٹی اچھی دینی ہوتی ہے. آپ کا پروڈکٹ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس کے ریویوز اچھے نہیں ہیں یا اس کے ریٹرن زیادہ ہیں. وہ پھر ہم سب دیکھ کے بولتے ہیں یار یہ پروڈکٹ ایکچولی ایک کیمپین میں جانے کے لیے اٹس ورتھی آف اٹ. اچھا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی. تو یعنی کہ آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ ریویوز کیا ہیں. تو پروڈکٹ کی کوالٹی وغیرہ کا معیار کیسے پھر جانچا جائے؟ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ریویوز دیکھیں. ریویوز میں آپ کو بہت ایک آتھینٹک اور جینیوئن فیڈ بیک کوئی اور کسٹمر سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ obviously جیسے آپ نے کہا کہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ لوگ پرائس پہ بہت فوکس کرتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ سب جا کے واؤچرز جو ہیں ہمارے وہ سارے واؤچرز کلیکٹ کریں. تو پھر وہ سارے جو واؤچرز آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آن دا ڈے آف دا چیک آؤٹ آپ کو سب سے اچھی پرائس بھی ملے گی اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کون سے پروڈکٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دراز مال پہ جب آپ فوکس کرتے ہیں، ہم انفیکٹ 3x گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو دراز مال سے کچھ آرڈر کریں پروڈکٹ اور وہ آتھینٹک نہیں ہے تو وی ول گیو اے 3x گارنٹی آف منی بیک. اس لیے وی آر سو شیور اینڈ کانفیڈنٹ آن دیٹ پروڈکٹ. تو دراز مال پہ سارے بڑے برانڈز ہیں. انفیکٹ پچھلے 45 دن میں تقریباً 150 برانڈز ہیو نیولی جوائن دراز اور a lot of them actually 11/11 پہ we're doing flat discounts 15, 20, 30%. تو آئی تھنک جب آپ برانڈ پہ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ برانڈ آتھینٹک ہے. دراز مال پہ بھی ہے، ریویوز بھی اچھے ہیں اور پرائسنگ بھی اچھی ہوگی تو اٹس اے نو برینر. تو پھر یہ جو لوکل جو سیلرز ہیں اور SMEs جو ہیں ان کے لیے بھی ظاہر بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. تو ایسا تو نہیں کہ برانڈز کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لیگ کر جاتے ہوں؟ دیکھیں ہمارا پلیٹ فارم ایکچولی ہماری جو بیک بون ہے وہ SME ہے. ہمارے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ سیلرز ہیں جو دراز پہ بیچتے ہیں اور ان سیلرز کے ساتھ ہم کا بہت کلوزلی کام کرتے ہیں ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ کس قسم کے پروڈکٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، کیسی آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے. انفیکٹ ہم ریسنٹلی میں ایک ہیرو سے ملا تھا جو ہمارے رائڈر ہوتے ہیں اور اس نے ڈسکرائب کیا تھا کہ 11/11 ہماری عید ہوتی ہے اور وہ ایکچولی واقعی میں سیلرز کے لیے بھی ایک عید ہوتی ہے. میں ایکچولی 11/11 کی رات پہ میں یوزلی ویئر ہاؤس چلے جاتا ہوں اور میں سیلر سے ملتا ہوں جو اپنی چیزیں وہ لا رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے جو مطلب 6 مہینے میں انہیں آرڈرز کیے ہیں وہی آرڈرز ایک دن میں کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. تو ایک سیلرز کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ سارا والیوم جو بین پلاننگ فار وہ ایک دن میں دیکھیں گے. اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ اپنے رائڈرز کو ہیروز کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. نہیں اٹس ٹرو بیکاز وہ دیکھیں دے آر دا فیس آف آرگنائزیشن. وہ آپ کے پاس جاتے ہیں، وہ کسٹمر سے بات کرتے ہیں اینڈ دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ہیروز، دے شوڈ بی ریسپیکٹڈ ایز ہیروز. اور ہم انفیکٹ ان کی یہی ٹریننگ کرتے ہیں کہ یار ناٹ اگر آپ کو کوئی کسٹمر بھی ڈسریسپیکٹ کرے یو شوڈ ناٹ ٹالریٹ اٹ بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. کہتے ہیں نا اوپر سے جب آپ کو ایک ریسپیکٹ دینے کی جو ہے صلاح دی جائے گی تو پھر سبھی ان کو ریسپیکٹ. اٹ کمز فرام ابو دی ٹاپ آف دی ہیرارکی. اچھا آئی تو گرو اپ شاپنگ ایٹ دراز اینڈ آئی اسٹل شاپ ایٹ دراز. بہت ٹائم سے بہت کمپیٹیٹرز بھی آئے obviously, but what is that one thing that has kept Daraz going? Yeah, I think what has kept Daraz going is, like I said, ہماری جو بیک بون ہے وہ یہ ہے کہ it's a marketplace of hundreds of thousands of sellers, جس میں literally alhamdulillah Daraz has created millions of jobs in the country.
So, you have a backbone of hundreds of thousands of sellers. جہاں ہم نے پروڈکٹس کی کوالٹی پہ فوکس کیا ہے اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ سیلرز کی وجہ سے ہمارے پاس پروڈکٹ ویرائٹی بہت ہے. جو کمپیٹیٹرز آتے ہیں وہ بہت ایک نیش ایریا پہ فوکس کرتے ہیں, مگر جیسے آپ نے کہا دراز پہ آپ کو کچھ بھی مل سکتا ہے. یو کین گو ٹو دراز اینڈ جسٹ اگر آپ کا موڈ ہو رہا ہے کہ مجھے پتا بھی نہیں کیا خریدنا, یو کین ڈسکور اینڈ ایکسپلور. سو آئی تھنک واٹس ریئلی کیپٹ اس از دا ویرائٹی آف دا پروڈکٹس اینڈ اوور ٹائم ہم نے جو کسٹمر ایکسپیرینس پہ بہت ایک ریلینٹلیس فوکس کیا ہے کہ جب لوگ, مجھے بھی یاد ہے کہ 6-7 سال پہلے دیر واز اے لاٹ آف کمپلینٹس کہ یار میں یہ چیز لیتا ہوں کچھ اور آتا ہے. اب ہمارا فوکس ہے یار اٹس اے بیڈ ایکسپیرینس, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے, ہمیں سیلرز کے ساتھ کام کرنا ہے اور ہمیں ان کی میچورٹی ایڈوانس کرنی ہے. تو آئی تھنک وہ ویرائٹی پہ کسٹمر ایکسپیرینس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری ترقی ہوئی ہے. بالکل, اور ٹرسٹ بڑا میٹر کرتا ہے اور خاص طور پہ جو یہ پروسیس ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں چیز ویسی نہیں آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو اس کو واپسی کا جو ایک مرحلہ ہے وہ پروسیس آپ لوگوں نے کافی اچھا بھی کر دیا ہے. تھینک یو ویری مچ احسان سیاح صاحب فار ٹیکنگ آور ٹائم. لوکنگ فارورڈ ٹو 11/11 سیل. تو دیکھتے ہیں جناب کس طرح کی اس بار سیل لگتی ہے. یس وی گونا شارٹ بریک, اسٹے رائٹ دیئر ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک. اور ذرا کچھ ہم ادویات سے متعلق بات کر لیتے ہیں کیونکہ آئے روز مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پھر یہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں. سو بھائی اس بار بھی کیا ایسا ہونے جا رہا ہے, اور وجہ یہ ہے کہ 50% دواؤں کی قیمتیں طے کرنے کا اختیار ادویات بنانے والی کمپنیوں کو مل گیا ہے. اور جو ڈریپ ہے یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, پاکستان کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عبید اللہ, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ دوائیں جو ہیں ڈی ریگولیٹ ہونے سے قیمتیں طے کرنے کا اختیار کمپنیوں کو مل گیا ہے. اب اس کی ڈیٹیل انور خان سے جان لیتے ہیں. تو انور بتائیے گا, انور بتائیے گا دوا. جی دیکھیں, صورتحال اب یہ ہوگی کہ صورتحال اب یہ سامنے آئے گی کہ جب آپ ادویہ ساز کمپنیوں کو دوائیوں کے اختیارات تجویز کنندہ کرنے کی حیثیت سے ان کے حوالے کر دیں گے, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف جو ادویات ہیں اس کی قیمتیں بدستور ایک بلند ترین سطح پر ہیں, اور اب آپ نے اس بات کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے کہ 50% ادویات کی قیمتوں کا تعین دوائیاں بنانے والی کمپنیاں خود کریں گی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف امراض کے اندر مبتلا جو مریض ہیں, جس کے اندر امراض قلب کے ہیں, امراض سینہ کے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دماغی امراض کے مریض ہیں اور شوگر کے مریض ہیں, ان کی ادویات کی قیمتیں جو ہے وہ انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. اور وہ افراد جو کہ مختلف کینسر کے مختلف مرض کے اندر مبتلا ہیں, ان کی قیمتیں تو انتہائی بلند ترین سطح پر ہیں. اب ان کے لیے علاج کا برداشت کرنا انتہائی ناممکن ہو جاتا ہے. اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب ڈریپ کی جانب سے جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ جب آپ نے قیمتوں کا تعین کرنے کے لیے اس کو دے دیا, تو اس وقت کراچی کے اندر نیشنل ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے ماہرین نے ایک سیمینار کے اندر شرکت کی تھی کہ جس کے اندر ڈریپ کے حکام نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ غیر ضروری ادویات تجویز کرنے کے نتیجے کے اندر تقریباً 50 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے. جبکہ ماہرین صحت اور دیگر افراد یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی جانب سے جو دوائیں تجویز کی جاتی ہیں, جو دی جاتی ہیں, 70% ادویات انتہائی غیر ضروری ہوتی ہیں. تو صورتحال جو بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, ایک اینیکسس بنتا ہے ڈاکٹروں کا, فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا اور فارما فرم کا. جب آپ ان تمام کی تمام چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جو صورتحال سامنے آتی ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس قیمتوں کے تعین کے حوالے سے جب ڈاکٹروں کو بیرونی اور عمومی ان کے دورے کرائے جاتے ہیں اور 70% ادویات جو ہے وہ غیر ضروری طور پر تجویز کی جاتی ہیں. پہلے یہ صورتحال ہے. اب اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی جب آپ 50% ادویات کا لائسنس دوبارہ ادویہ ساز کمپنیوں کے حوالے کر دیں گے تو وہ جو رہی سہی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو سیمینار ہوتے ہیں, ورکشاپ ہوتے ہیں, ڈریپ کے حکام اور محکمہ صحت کے حکام آتے ہیں, وہ اخلاقی لیکچر دیتے ہیں ادویہ ساز کمپنیوں کو ایتھکس پریکٹس. انور ایک بات بتائیے گا, ایک تو پرسکرپشن میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کافی پرسکرپشن میں ڈاکٹرز کی رائٹنگ ہی سمجھ نہیں آتی. دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے, ایشو بھی نہیں ہے خیر یہ, لیکن ایک چیز ہے کہ ایک پیٹرن ہے کہ جو دوائیاں ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں وہ ارد گرد ہی کسی کلینک, کسی فارمیسی سے مل رہے ہوتے ہیں, کسی اسٹور سے, میڈیکل اسٹور سے مل رہے ہوتے ہیں, وہ پاس میں اس پراکسیمیٹی, کلینک کی پراکسیمیٹی میں وہ فارمیسی ہوتی ہے. تو ہم دیکھیں 2 سال پہلے جو پتا 10 روپے کا تھا آج وہ 50-60 روپے کا ہوا ہے, جو صرف 150 روپے کا تھا وہ 450 روپے کا ہوا ہے. اگر فارما کمپنیوں کو یہ اختیار دے دیا تو پھر تو یہ اگلے سال تک ہی ہم دیکھیں گے 1000 روپے کی چیزیں ہو جائیں گی, دوائیاں یہ جو 100-200 روپے کی مل رہی تھیں. جی بالکل آپ نے درست بات کی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایزاسٹاٹین ایک کینسر کے مریضوں کے لیے ایک فارمولا ہے, ایک انجیکشن کے ذریعے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے. کم و بیش 2 سے 3 ماہ قبل گزشتہ 1 سال کے دوران اس کی قیمت 14,500 روپے تھی.
اب وہ قیمت تیزی سے بڑھتی ہوئی 35,500 روپے پر آ چکی ہے. تو یہ صورتحال میں ایک بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کیپسول جو ساتھ دیے جاتے تھے ان مریضوں کو، اس کی قیمت تھی تقریباً 45,000 روپے، اب اس کی قیمت ہو گئی ہے 66,067 روپے. تو یہ دو دوائیاں میں نے آپ کو بتائی گی، ان کی قیمتیں اس وقت انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. اور بالکل ایسی صورتحال پورے ملک کے اندر درپیش ہوتی ہے کہ جو ماہرین صحت، جو ڈاکٹرز جن کو آپ دکھاتے ہیں، ان کی کلینک کے اطراف ہی اس فارماسیوٹیکل اسٹور کے اوپر، میڈیکل اسٹور کے اوپر وہ دوائیں دستیاب ہوگی. باقی شہر کے کسی بھی اسٹور کے اوپر وہ دوائی نہیں ہوگی. تو بنیادی طور پہ یہ بنتا ہے، ایک اینیکسس بنتا ہے، ایک گٹھ جوڑ بنتا ہے. یہ گٹھ جوڑ کے نتیجے کے اندر اربوں روپے کی غیر ضروری ادویات. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے نا کہ فارما کمپنیوں کو اختیار دینے سے جی یہ جو فیصلہ ہے کہ اس سے قیمتوں پر فرق پڑے گا، پھر ہونا کیا چاہیے؟ جی دیکھیں، یہ بنیادی کام ریگولیٹری اتھارٹی کا ہے. ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ بنتی ہے. ڈریپ کو جو ہے وہ ریگولیٹ ہونا پڑے گا. ڈریپ کو صرف یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ صرف ہدایت دے، نوٹیفیکیشن جاری کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لک آفٹر کرنا ہوگا. ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا، اس کا احاطہ کرنا ہوگا کہ 70% ادویات کی غیر ضروری طور پہ تجویز کی جاتی ہیں. آپ کیوں اس بات کا تعین نہیں کرتے کہ تمام کی تمام ادویات جو ڈاکٹروں کی جانب سے تجویز کی جاتی ہیں وہ کم و بیش ملک کے تمام میڈیکل اسٹوروں کے اوپر دستیاب ہوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تمام دوائیاں ایک مخصوص میڈیکل اسٹور پر ملتی ہیں، اور جب آپ کمپنیوں کو، ادویات اداروں کو یہ قیمتوں کا تعین کرنے کو دے دیں گے، اس کے نتیجے کے اندر قیمتیں کم تو نہیں ہوں گی. البتہ اس بات کا وسیع تر امکان ہے کہ یہ قیمتیں مزید بڑھتی رہیں گی، جس کا کنٹرول عام لوگوں کے ہاتھ کے اندر نہیں ہوگا. بنیادی ذمہ داری بنتی ہے ڈریپ کی کہ ڈریپ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرے، چیزوں کا تعین کرے، اور ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے جو نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک جو پرسکرپشن لکھا جاتا ہے، فارمولا بتا دیا جائے، تاکہ اگر اس طرح کی کوئی دوسری ادویات مل سکتی ہیں تو وہ لوگ افورڈ بھی اگر کر سکتے ہو تو وہ ان کی پہنچ میں ہو. تو یہاں پر بھی یہ چیز ختم ہونی چاہیے، نہ صرف ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے، اس چیز پر بھی فوکس ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ انور. اور ڈاکٹر حضرات سے بھی یہی گزارش ہے اور یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری یہاں پر یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ ضروری ادویات لکھ کے دیں پلیز، کیونکہ اب دوائیوں کی قیمتیں دیکھیں عام شہری کی، عام شخص کی، سیلریڈ کلاس بندے کی پہنچ سے بہت باہر نکل گئی. ایک تو بندہ ویسی مرض میں مبتلا، ویسی پریشانی کا شکار، اور اوپر سے دوائیاں اتنی مہنگی مہنگی. تو پلیز فار گاڈ سیک وہی پرسکرائب کریں کہ جو دوائی ضروری ہے. چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جناب کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں پر اگر جب گاڑیوں کی بات کریں، دھول کے طوفان کی بات کریں، یہ نہیں سمجھے کہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں، یہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. اور یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یعنی کہ مظفر گڑھ میں سج گیا ہے تھل جیپ ریلی کا میدان. ملکی اور غیر ملکی مرد و خواتین ریسر اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ 10ویں تھل جیپ ریلی ہے جس کا اختتام جی اتوار کو ہوگا. اور بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے بھی، اور سوچیں خواتین ریسرز بھی اس میں موجود ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے جناب اس میدان میں، کہتے ہیں نا، اس میں گاڑی چلانا. میرا تو بہت دل کر رہا ہے یہاں پر جانے کا، لیکن یہ ہماری ہب والی ہوگی نا، ہم اس میں جائیں گے. بٹ گاڑیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا گاڑیوں کی ٹیگنگ، ٹریکنگ، وہ والا جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اور اب ہم یہاں سے دیکھیں گے جناب، آپ کو ریسنگ کے مناظر نظر آئیں گے. گاڑیوں کی ماڈیفیکیشن جو میں نے اس دفعہ دیکھی ہے نا، ویسے وہ کمال تھی. اس دفعہ گاڑیاں بہت اچھی ماڈیفائڈ ہوئی ہوئی تھی. آپ یہ گاڑی دیکھیں نا، کیونکہ پورا سال تیاری چلتی ہے ان گاڑیوں کی، اور پھر ان کی بہت سی آلٹریشنز ہوتی ہیں. یہ کوئی اسٹاک گاڑیاں نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک پارٹ جو ہے دنیا کے مختلف جگہوں سے وہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، پھر ان کو ماڈیفائی کر کے، آلٹر کر کے. جنون ہے نا ایک، یہ وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں. تو یہ ہمیں یہاں پر اس ریلی میں دیکھنے کو ملتا ہے. اب ہمیں دے اجازت، اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پر جو موسم جس طریقے سے بدل رہا ہے تو اس میں اپنا اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.